बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और मुझे ये बात कह लेनी दीजिए कि इस मुल्क में सबसे सस्ती अगर कोई चीज़ है तो वो इंसानी जान है। और जिस तरीके से जो रवैये सामने आते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, हम पिछले कई दिन से साइम ये बात कर रहे हैं कि कोई हादसा जो है वो सानिहा कब बनता है, जब उस पर गफलत का मुजाहरा हमें नजर आता है। यानी कि जिन लोगों पर आप रिलाय करते हैं कि वो रेस्क्यू करेंगे, वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे, वो इदारे या वो जो उससे मुताल्लिका लोग हैं वो उस तरह हमें रेडी दिखाई नहीं देते हैं या फिर वो डिनाइल में होते हैं। ये जो वाकया लाहौर का है, जिसे कल हम इस टाइम पर ही रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि भाटी चौक बहुत ही एक ऐसी जगह है जो बड़ी मशहूर और मारूफ है। वहां पर बड़ा पब्लिक होती है, फुटफॉल वहां पर बहुत होता है। वहां पर एक खुला मैन होल था। खातून सादिया इनका नाम है, 24 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ये आती हैं, इनके साथ इनकी 10 माह की बच्ची है रदा फातिमा। और ये जाहिर है जहां इन्हें जाना था, ये फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन खुले मेन हॉल में ये गिर जाती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो 112 को रेस्क्यू कंप्लेन करते हैं, कहते हैं जी आकर बचा लें, मेरी बीवी और बच्ची गटर में गिर गई हैं, उनको बचा लें। अब वहां से जो एक हम गफलत का मुजाहरा शुरू होता हुआ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि पहले तो आकर जी ये कहा जाता है कि इस मैन हॉल में तो खातून गिर ही नहीं सकती क्योंकि कितना छोटा है, इसमें तो पैर ही नहीं जा सकता, तो इंसानी बॉडी इस पे कैसे जा सकती है। फिर ये कहा गया कि जी इनका आपसी का झगड़ा था तो मियां ने इसको धक्का दे दिया। ये इम्प्रेशन लिया गया और उस आदमी को ही थाने ले जाया गया जो कंप्लेनेंट था, जो विक्टिम था, जिसकी बीवी और बच्ची बचाई जा सकती थी उस सारे अरसे के दौरान। और इस अरसे में ये भी रिपोर्ट हुआ कि जाहिर है जब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो फिर ये रेस्क्यू का काम जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो हुक्मरान थे, जो इंतजामिया में जो सरबराह थे बहुत से ओहदों पर, वो हमें इस चीज से, इस वाकये से मुकम्मल तौर पर डिनाई करते हुए नजर आए। मैं बात अगर करूं डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज है। बात करें अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा की, तो उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है। अब हम एज मीडिया हाउस या एज एंकर्स, हमारे अगर हमने मुस्तनद खबर चाहिए हमें, तो ऑब्वियसली वो हम वज़ीर इत्तलात से की बात पे रिलाय करेंगे। बट शी सेड कि ये फेक न्यूज है, जिसके बाद सब बरहम हो गए। सब को बहुत अफसोस हुआ और बहुत गुस्सा इस बात पे आया कि एक वाकया हुआ, अंधोनाक वाकया था, अफसोसनाक वाकया था, उसको आप ओन करने के बजाय उससे आप डिनाई कर रही हैं और आप रिफ्यूज करके फेक न्यूज है। फेक न्यूज के बाद क्या हुआ कि ये फेक न्यूज जो है ये डिबंक कैसे हुई। ये फेक न्यूज जिसे कहा गया वो फिर खातून की लाश मिली 4 किलोमीटर दूर, फिर 18 घंटे बाद उस बच्ची की भी लाश मिल गई। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि फिर ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने आई। अब पता ये चला जी कि जो वहां पर इंतजामिया थी उसने गफलत का मुजाहरा किया और जो मीडिया को रिपोर्ट हुआ, ज़ाहिर है जब वज़ीर इत्तलात के लेवल से ये बात आएगी कि ये फेक न्यूज़ है तो मीडिया में भी फिर वही चीज़ रिपोर्ट होना शुरू हो गई। लेकिन हकायक कुछ और बता रहे थे। वो जो शख्स है उसकी कोई सुन तो ले, वो जो बात करना चाह रहा है, जो बाप है, जो शौहर है, जो बता रहा है कि मेरी, और ये कहा गया कि जी इनका आपसी का झगड़ा था। कल मुझे एक बात मरीम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब है, उन्होंने बाकायदा, हमने रियल टाइम देखा कि उन्होंने जो हुकाम है, जो जिम्मेदारान हैं, उनको बिठाकर जिस तरीके से उन्होंने इस तमाम तर गुफ्तगू किया और इस बारे में उन्होंने ब्रीफिंग ली है, उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए वो शख्स हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आया था कि मेरी बीवी और बेटी गिर गई है, वो ये कहने नहीं आया था कि आप हमारी आपसी का झगड़ा जो है वो हुआ है, उसको आप देख ले जरा। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। लेकिन कल हमने जब ये देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, जिनके जिम्मे तमाम तर काम होते हैं, वो क्या करती है। पुलिस ने झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर ये जारी रहता तो हो सकता है दोनों की जिंदगियां बच जाती। इंतजामिया ने गफलत और ढिटाई की इंतहा कर दी। पहले माँ बेटी खुले मेन हॉल्स में गिरी, उसको फेक करार दिया गया, फिर बेटी और खातून को बचाने के बजाय शौहर को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाम तर सूरत हाल के बाद जब इजलास हुआ तो फिर अफसरान की जिस तरीके से वहां पर हमने देखा कि उनके साथ पूछगछ हुई, वो हमारे सामने कल नजर आई। समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। जरा आपको दिखाते हैं, फिर इस पर तबसरा भी करते हैं। देखिएगा, मैन होल खुला रह गया है, किसी को परवाह नहीं है। वहाँ एसी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो। आप फिर किस चीज के असिस्टेंट कमिश्नर ने, जरा मुझे इस बात का जवाब। कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए, वहाँ पर लाइट ही नहीं, कौन पड़ेगा खड़ा होके। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए। आप लोगों की ना अहली और ना लाइकी और गफलत की वजह से न सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान ट्विस्ट करने की कोशिश की, जैसे वाकया ही नहीं हुआ। ये जो उस्मान यासीन है और ये जो सेफ की इंचार्ज है अनियाल
जमाल, अहमद नवाज प्रोजेक्ट मैनेजर, असगर सिंधु है, जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, इन चारों को अरेस्ट करना पड़ेगा। Now this is something that we really need to talk about. ये कोई बंद कमरे का इजलास नहीं था, ये ऑन कैमरा इजलास था जो हम सब ने देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा भक्कर से आई और आते एयरपोर्ट से सीधा उन्होंने ये मीटिंग तलब की, जिसके अंदर उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया तमाम अफसरान को। पहले ब्रीफिंग ली, फिर उन्होंने सख्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि गफलत में और कत्ल में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ये मेरी या आपकी बेटी होती, मैं देखती कैसे सारा सिस्टम हिलकर रह जाता। कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, एलडीए, वासा सब जिम्मेदार है। उन्होंने कहा खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर से आउटफॉल रोड से मिली और बच्ची की लाश आप सोचें कि सगियां के करीब से जाके मिली। सेफ सिटी कैमरे में क्यों नहीं देखा उन्होंने? अच्छा, ये एक पॉइंट उन्होंने रेस किया। उन्होंने कहा आप लोगों को सारी इक्विपमेंट दी हुई हैं, आप लोगों को सारी फैसिलिटीज दी हुई है, सेफ सिटी कैमरा मौजूद है, वहां पर इस गफलत का क्यों मुजाहरा हुआ और हर सतह पर मुजरिमाना गफलत नजर आती है। खातून के शौहर के साथ हमदर्दी के बजाय उसे थाने ले गए और फिर जाहिर हमने देखा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद हुसैन, वासा के उस्मान बाबर की नौकरी से छुट्टी भी हुई और फिर गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर है असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज है दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, उस्मान यासीन की गिरफ्तारी का भी हुक्म हुआ है। लेट्स सी कि अब इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई होती है। एंड नॉट जस्ट दैट, आफ्टर दैट वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने फिर एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि मैं नावाकिफ थी वाक़ये से, मुझे जो नीचे से रिपोर्ट हो रहा था, जो फुटेजेस में से शेयर हुई, मैंने वही आगे रिपोर्ट कर दी। उसके लिए उन्होंने माजरत की, साथ ही कहा कि मुझे अगर मेरे इस्तीफे से अगर मामला बेहतर होता है या मेरे इस्तीफे की अगर जरूरत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर डिटाई का मुजाहरा ना करना, ये एक चीज है जिससे अवामी जो एक सेंटिमेंट है ना, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग आई रियली अप्रिशिएट, टू बी ऑनेस्ट, कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की, आपने जो गफलत के मुर्तकिब अफराद थे उनको सख्त से सख्त सजा दी और पूरी कौम के सामने उनको आड़े हाथों लिया। दिस शोज के हाउ मच ऑफ करेज यू हैव। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस भी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा ये इकदाम है जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने सारे इशू को हैंडल किया है, लेकिन कुछ लोग उनकी उस गुफ्तगू का भी हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पर कोई किसी की जान चली जाती है तो हुक्मरान जिम्मेदार होते हैं। तो उनकी एक वीडियो है जो ऑन रिकॉर्ड है जिसको लोग हवाला दे दे के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं जी कि असल जिम्मेदारान कौन है जी, उसका पता लगाना जरूरी है और ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने। लेकिन देखें, सानेहा पे एक और सानेहा का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। वो हुआ जी कराची में 4 मंजिला इमारत गुल प्लाजा की बात कर रही हूँ। गुल प्लाजा में आपके देखिए जिस तरीके से वहां पर 2.5 से 3 दिन तक आग लगी रही है। यहाँ पर देखिए हादसा कहाँ नहीं होते, आग कहाँ नहीं लगती है। सबसे ज्यादा तकलीफ दे अमल था वो ये था कि रेस्क्यू जिस ऑपरेशन को कहा गया वो रेस्क्यू नहीं था, क्योंकि रेस्क्यू में लोगों को बचाया जाता है और यहाँ हमने देखा कि रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं थे। फायर ब्रिगेड के पास पानी कम पड़ गया था, उतनी उनके पास केमिकल्स नहीं था, उनके पास कटर नहीं थे, उनके पास हालात नहीं थे और एक गाड़ी आने के बाद दूसरी आने में टाइम लग गया बिकॉज सड़कें खराब थी। ये आंखों देखे वाकयात हैं। आग फैलती रही, लोग जलते रहे, बेबसी की तस्वीर बने, लवाई की कीन देखते रहे, मगर रेस्क्यू ना हो सके। और अफसोस और अलमिया ये है कि 12-13 दिन तक हम पिंग पोंग खेलते रहे गुल प्लाजा के ऊपर। उसकी लीजें निकल आई, उसके बाद उसका फ्लोर किसने लीज किया था, किसने जमीन खरीदी थी, वो ट्रैम के लिए था। हमने वही ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू किया। नोबडी कम आउट एंड सेड कि हाँ जी हमारी जिम्मेदारी है, हम माजरत करते हैं, फलां 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 अफसर को हम बरतरफ करते हैं, डीसी को उड़ा देते हैं, डीसी को फारिग कर देते हैं। मैं सदफ सोच रहा था कि मैन होल का वाकया, यही मैन होल का वाकया था जो कराची में पेश आया। 3 साल इब्राहिम जो बच्चा था वो मैन होल में गिरकर शहीद हुआ और मेयर साहब की ये कहते थे कि आप हमसे सवाल ना करें, आप सियासत कर रहे हैं, सियासत ना करें, सहाफत करें। इस तरह की बातें हमने अपने कानों से सुनी और देखी हैं। देखें, कुछ रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है और अगर हम जो फायर ब्रिगेड की जो कारकर्दगी उस पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे वो जो कारकर्दगी उस पर नहीं उठा रहे कि वो लोग उनकी नीयत क्या थी। वो बेचारे जिन हालात में उनके पास जैकेट्स तक नहीं थी, उनके पास गैस सिलेंडर तक नहीं थे, जिन हालात में वो जाकर वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वो उनकी अपनी जिंदगी के लिए भी बड़ा खतरा थी। तो वो हम उनके लिए भी एक तरीके से आवाज उठा रहे हैं। और ये तमाम तो जो इदारे हैं ये किसके अंडर आते हैं? सवाल ये है, ये केएमसी के अंडर आते हैं। केएमसी के हेड कौन है? वो मेयर हैं
آپ جب کراچی میں واقعہ ہوا تو 23 گھنٹے تو 24 گھنٹے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں اور میئر صاحب اسلام آباد میں ہیں، اس لیے وہ نہیں پہنچ سکے. اس کے بعد جو کچھ ان کے پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں ان کے بیانات آئے تو بیانات بھی ذرا سوچ سمجھ کے یہ دینے چاہیے کہ بھائی کتنا سنگین واقعہ ہے اور ان پر کیا بیتے گی جو خاص طور پر لوائقین اس وقت موجود ہے. اگریڈ. تو جناب سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ آخر مان ہی لیا. سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی نے آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرائی جا سکے. وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن نے پریس کانفرنس میں کیا کہا اس حوالے سے آپ کو سنواتے ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو لیٹر بھی ابھی لکھ دیا گیا ہے اور لیٹر میں اسے اپیل کی گئی کہ عدالتی انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے کسی حاضر جج کو مقرر کریں اور پھر مزید اس کا تعین کیا جائے. ادوار میں جس طریقے سے غیر قانونی طور سے ان ادوار میں جو میئر صاحبان تھے یا جو اس وقت اس دور کی انتظامیہ تھی انہوں نے کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ان کو لیزیں دیں اور کس بنا پہ دیں، وہ ساری چیزیں اس کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن کو پابند کیا کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کی انکوائری کرے، لوگوں کو بلائے گی، ان سے انٹروگیشن کرے. سیاسی پارٹی کی ہم جواب دیں عوام کو ہیں. پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے. ان سیاسی جماعتوں نے اس افسوسناک اور اندوناک واقعے میں بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ باقاعدہ اب اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لیٹر بھی لکھ دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. تو اب ظاہر ہے یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا ان اپوزیشن جماعتوں کا. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں، اس رپورٹ کے بارے میں جو پریلیمنری رپورٹ آئی ہے اور جو اب اسٹیپ لیا گیا ہے اس پر کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی صاحب. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا ایک بڑا مطالبہ تھا یہ آپ کا اپوزیشن کا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کا اعلان کر دیا ہے. اس اقدام سے کتنا مطمئن ہیں آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کا مطالبہ جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کا نہیں تھا، بلکہ ایم کیو ایم کا مطالبہ اس وقت بھی یہ ہے کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کی ذیلی شق 3 کے تحت ایک وفاقی سطح پر انکوائری ہونی چاہیے تاکہ حقائق کا پتہ چلا جا سکے. یہاں پر جو انکوائری اس وقت ہوئی ہے، جو انہوں نے کی ہے، وزارت داخلہ سندھ سے خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف سندھ کو، تو وہ ایک سنگل جج انکوائری انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس خط میں. تو ہماری جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اپنے مطالبے پر قائم ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ضد یا ہٹ دھرمی کے اوپر تو قائم نہیں ہیں. ہم اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں اور ایویلیویٹ کر کے پھر ہم اپنا موقف واضح کریں گے. حیدر بھائی، جیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدالتی تحقیقات کا فیصلہ ہے یہ کسی پارٹی یا کسی سیاسی دباؤ میں آ کے نہیں کیا، یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ مزید ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو سکے شفافیت کے ساتھ. ان کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو اس بارے میں ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے سندھ حکومت ان معاملات کو لے کے چلی تھی تو اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ہر چیز کا شروع میں انکار کیا ہے. نہیں واٹر باؤزر جو ہیں وہ ٹائم پہ پہنچے ہیں، ہر چیز ٹائم پہ ہوئی ہے، آگ بجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور آخر میں اب وہ یہاں تک ضرور آ گئے ہیں کہ انتظامی غفلت کی بنیاد پر یہ ساری کارروائی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. اور جو تحقیق ان کی تھی 21 پیج کی تحقیق ہے. ابتدا تو انہوں نے یہی کی کہ ایک معصوم بچے سے کی، جو حیرت انگیز ہے. بہرحال تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. ایم کیو ایم کے بھی جب تک آئینی ماہرین اور قانون کے ماہرین اور سیاسی مشاورت کے بعد اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور حیدر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا، کل جو پریس کانفرنس کی شرجیل میمن صاحب اس میں یہ فرما رہے تھے کہ اب جو عمارتیں ہیں غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی. ظاہر ہے پورا یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں نا سسٹم میں پورے سارے لوپ ہولز ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو بے ضابطے گیا ہیں اس حوالے سے میں بات کروں، اس پر بھی کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اٹس اے اسٹیپ ان اے رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے اور تمام تر تحقیقات ہونی چاہیے، ہر طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہر ایک سے تحقیقات ہونا چاہیے، مگر تحقیقات جو بھی ہوں شفاف ہوں، غیر جانبدار ہوں اور اس پر کوئی سیاسی چھاپ نہ لگنے پائے. کہیں ایسا دکھائی نہ دینے لگے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے
کہ جو نظر ہی آئے کہ شاید کوئی پولیٹیکل اس میں اینگلنگ کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2007 سب کلاس 3 کے تحت وفاقی سطح پر یہ انکوائری ہونی چاہیے. اچھا حیدر صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ MQM کا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے اور وزیر اعظم سے بات کریں گے. تو آپ کیا توقعات رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ اگر وزیر اعظم سے بات کی جائے گی MQM کی جانب سے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا اس بات پر؟ یہ تو بات بالکل ازر من الشمس ہے کہ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 148 اور 149 میں اس کی گنجائش پوری طرح موجود ہے. اور MQM اس وقت پولیٹیکل آپشنز دے رہی ہے، چاہے وہ صوبوں کی بات ہو یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہو. جو بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے میرے خیال سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ خصوصاً اہل کراچی جو پچھلی 2 دہائیوں کی بدعمالیاں ہیں، ایل گورننس ہے، کرپشن ہے، اس سے عاجز آ گئی ہے. کراچی آج جس دہانے پر کھڑا ہے، جس طریقے سے برباد کیا گیا ہے کراچی کو، اب کراچی والے ان کی بس ہو چکی ہے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا، اب جتنی اس ایشو کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاست بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کافی بیانات میں تیزی بھی آ گئی ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شاید اب حالات کراچی کے معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ صدر زرداری وزیر اعظم کو مداخلت کرنا پڑے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری تو کل بحث جو ہے صرف اتنی ہے کہ سانحہ گل پلازا کے جتنے بھی متاثرین ہیں اور وہ جو جاں باق ہوئے ان کے لواحقین ہیں، ان کو فوری، مفت اور مکمل انصاف مل سکے. ہماری ساری کوشش اس بات کی ہے، اور اسی لیے ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کی سب کلاس 3 کے تحت اگر یہ شفاف اور غیر جانبدار انکوائری ہو جاتی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. باقی سیاسی لڑائی، سیاسی مہادرائی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو جو سولوشنز ہیں وہ بتا رہے ہیں. اچھا، اور کراچی بچاؤ مہم کا اعلان بھی کیا ہوا تھا MQM نے، تو اس کے معاملات کہاں تک پہنچے اور اس بارے میں MQM پاکستان کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے، کراچی بچاؤ مہم آگے چل رہی ہے. میں نے 3 دن پہلے جا کر حیدرآباد میں پریس کانفرنس کی ہے. اس میں ہم اب حیدرآباد بچاؤ مہم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے آگے میرپور خاص، سکھر، نوابشاہ اور سندھ کے دیگر شہروں کی طرف بھی جائیں گے. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ کراچی بچاؤ مہم جس کی آواز اب پورے پاکستان میں گونجنے لگی ہے، کہ وہ آواز پورے پاکستان میں جائے اور پاکستان کی تمام اسمبلیاں اس پر اپنا اظہار خیال کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور یہ چیز ایٹ لیسٹ اپوزیشن کی مان لی گئی کہ اوپن انکوائری ہے جسے کچھ جوڈیشل کمیشن بنا لی گئی تاکہ ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہو سکیں گل پلازا کی تمام طرح سانحے کی. اینڈ آئی بلیو کہ اس کے اندر بھی جو انکشافات ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. چلیے جی، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جناب کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہی ہوں. آسٹریلیا پاکستان، آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان سے میچ جو ہمارے سٹیٹس رہے، تو پاکستان نے T20 سیریز جو 3 میچز کی ہونی ہے آسٹریلیا سے، 1 میچ ہو گیا ہے. اس میچ میں جو کل ہوا، جو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے دیکھا، گرین شرٹ نے 7 سال کے عرصے کے بعد، اگر میں بہت پریسائز ہو کر آپ کو بتاؤں، 2650 دن کے انتظار کے بعد یہ میچ جیت لیا اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یہ میچ ہوا. تو 22 رن سے یہ میچ اپنے نام کیا. مسلسل 7 شکستوں کے بعد پہلی فتح ہم نے جناب. اور کیا کل کھیل رہے تھے لڑکے، بوائز کیا کھیل رہے تھے. بابر اعظم نے بڑا اچھا پرفارم کیا، ٹو بی آنیسٹ. مطلب میں سیٹسفائیڈ تھا بابر کے کیچز سے، اور بابر کی تو ویسے ہی مطلب لیجنڈری پلیئر ہے. آپ بیٹنگ سے سیٹسفائی تھے کہ کیچز سے سیٹسفائی؟ کچھ تو کیا نا، مطلب کچھ نہ ہونے سے بہتر کچھ تو ہے نا. لیکن بابر کے فینز نے جس طرح جو ادھم مچایا تھا پورے قذافی اسٹیڈیم کے اندر، انبلیویبل. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے جناب 8 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے. سائم ایوب نے 40، سلمان علی آغا نے 39 اور بابر اعظم نے 24 رنز بنائے.
کینگروز کے پہلے ہم آپ کو ذرا پاکستان کی بیٹنگ دکھاتے ہیں، پھر ذرا کینگروز کی بات بھی کر لیتے ہیں. پہلے ہم ہماری بیٹنگ دیکھیں. 10 عثمان خان 18 اور شاداب 1 اور شاہین 0 پر آؤٹ ہوئے. تو یوں پاکستان نے جی کہتے ہیں نا 8 وکٹوں کے نقصان پر 168 رن کا جو اسکور کیا. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کوئی اتنا زبردست اسکور بھی نہیں ہے ٹو بی آنےسٹ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور مجھے تو حیرت ہے کہ بابر 4 نمبر پر کھیلنے آئے تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اگر وہ ایز اوپنر نہیں آ رہے تو پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ سلمان علی آغا ان کے مقابلے میں تیز کھیل رہے تھے اور بابر کا وہی جو اسٹرائک ریٹ کا ایشو ہے کل وہ بڑا کھل کر واضح ہو گیا ہے. تو یہ تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے. بابر کے 3 کیچ نہیں بھولنے چاہیے ہمیں. ہاں وہ تو ظاہر ہے فیلڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں نا. ادھر تو بابر بیسکلی از اے بیٹسمین اینڈ ہی از سیلیبریٹڈ ایز اے بیٹسمین. دین اگین ہی پرفارمڈ ویل ان فیلڈنگ نا. تو چلے اتنا تو کریڈٹ بابر کو ہم دے ہی دیتے ہیں. بابر کے فینس بھائی ہم سے خفا ہو جاتے ہیں پھر. نہیں فینس کو حقائق پتہ ہونے چاہیے، ہم یہاں حقائق کی بات کریں. چلے جی اب ذرا ہم آ جاتے ہیں آسٹریلیا کی اننگز کی طرف. تو کل وہ کیا کرتے رہے میدان میں، مجھے لگ رہا ہے شاید وہ جو گرم کپڑے لانا بھول گئے نا تو انہیں سردی زیادہ لگ گئی ہے. ذرا ان کی اننگز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز پھر کیسے کیا. پاکستان کے جی 169 رنز کے ہدف کے جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم کھل کر نہیں کھیل پا رہی تھی. 20 اوورز میں انہوں نے 8 وکٹوں پر صرف 146 بنائے. تو کیمرون گرین ہے انہوں نے 36، بارلیٹ نے 34 رنز بنائے. اچھا پاکستان کی جانب سے ذرا بولنگ پر بھی بات کر لیتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی. بولنگ پر ٹائم جو ہے انہوں نے دیکھیں رنز بھی بنائے، 2 وکٹیں بھی لیں. اسی طریقے سے ابرار کا اوور جو ہے بڑا شاندار رہا جس میں ہم نے دیکھا انہوں نے موقع نہیں دیا، کہتے ہیں نا بیٹرز کو بالکل موقع نہیں دیا. انہوں نے بھی 2 وکٹیں حاصل کی. شاداب خان، محمد نواز نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو یہ اوور آل پرفارمنس تھی اور 146 رنز پر ہی آسٹریلیا کی ٹیم ڈھیر ہو گئی. تو یوں 22 رن سے پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے. یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور ظاہر جیت جو ہے نا وہ بڑا آپ کو بوسٹ اپ بھی کرتی ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے ہی بڑی امپورٹنٹ جیت ہے. تو یہ تسلسل جو باقی 2 میچز ہیں اس میں بھی برقرار رہنا چاہیے. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنہ سابق کرکٹر کامران اکمل اور توصیف احمد صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. کامران بھی آپ سے سٹارٹ کروں گا. پاکستان نے 7 سال بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بالآخر میچ جیت ہی لیا ہے اور پہلے میچ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کھلاڑیوں کی کارکردگی مطلب ٹھیک ہے، سیٹسفیکٹری تھی. آپ کتنے مطمئن ہیں ہماری ٹیم کی کارکردگی سے، پرفارمنس سے؟ جی السلام علیکم سب کو. پہلے تو دیکھیں مطمئن آسٹریلیا کے خلاف بالکل جیت جب ملتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. بے شک ان کی 20 ٹیم ہو چاہے سی ٹیم ہو، کیونکہ ان کے جو بھی سسٹم سے پلیئر آتے ہیں بڑے زبردست آتے ہیں اور ٹاپ کی ٹیم ہے. اتنے ICC ایونٹ جیتی ہوئی ہے. ورلڈ کپ سے پہلے ہم لوگ آسٹریلیا سے کھیل رہے ہیں اور جیت جائیں تو ورلڈ کپ کی بڑی زبردست تیاری ہوتی ہے. پرفارمنس جیسی ہے، اچھا بالنگ نے بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا. 168 رنز آسٹریلیا کے خلاف. آج کل کی کرکٹ میں 160 رنز بڑے آرام سے چیز ہو جاتے ہیں اور اتنے ہونے بھی نہیں چاہیے. تو پاکستان ٹیم جب بیٹنگ کر رہی تھی اتنا زبردست سٹارٹ ملا تھا. پہلی بال پہ آؤٹ ہونے کے بعد سائم نے اور سلمان علی آغا نے ایک 74 رنز کی پارٹنرشپ دی، لیکن اس پارٹنرشپ کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آیا. میڈل آرڈر جو ہے جیسے صدف نے بات کی، ہم نے کل بھی بات کی ہے کہ بابر ہمارا بیسٹ پلیئر ہے. بابر کو آپ ایسے روٹیٹ کرتے جائیں گے، ٹاپ 3 میں جگہ نہیں بنتی تو میرا نہیں خیال کہ اس کو پھر آپ کو کھلانا چاہیے، اس کو ریسٹ کروانا چاہیے. آپ کو پھر ٹاپ 3 میں کوئی بھی اگر فارم میں نہیں ہے اس کی جگہ کھلانا چاہیے. ایسے تو وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بہت زیادہ پریشر لے لے گا. آپ آگے دیکھیں T20 کی پرفارمنس سے اوپن پہ 3 پہ لے کے آئے، آپ 4 پہ لے آئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ون ڈے اور ٹیسٹ میچ تب بھی اعتراض ہوتا ہے. وہ پھر اب مڈل آرڈر میں آ رہے ہیں تو بھی اعتراض ہے. تو پھر کیا جہاں ان کی جگہ بن کہاں رہی ہے؟ پھر دیکھیں جگہ اس کی ٹاپ 3 میں ہے، اوپنر ہے. اعتراض ہوتا ہے جس چیز پہ ہوتا ہے وہ تو بابر نے اور ٹیم مینجمنٹ نے خود اس پہ کام کرنا ہے. وہ اعتراض ختم کرنا ہے، ماڈرن ڈے کی کرکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کھیلنا ہے. تو یہ تو چیزیں آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے ایز اے پلیئر، ایز اے پروفیشنل. اس چیز میں آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ T20 کی دنیا کی ٹیمیں دیکھ لیں کس طرف جا رہی ہے. کل ویسٹ انڈیز اور ساؤتھ افریقہ کا میچ 17 اووروں میں 220 رن چیز ہو گئے ہیں. تو ہمیں دوسری ٹیموں کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے 168 رنز جو بنائے ہیں، کیا 168 رنز ہمیں بنانے چاہیے تھے؟ ہمیں اپنی کنڈیشن میں ہمیں 180 190 بنانے چاہیے تھے. بے شک ان کے ورلڈ کپ کی ٹیم ہی نہیں ہے سوائے زیمبا کے علاوہ. کون ہے اس ٹیم میں مجھے بتائیں نا، سارے نئے پلیئرز ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں
کہ ہمارے لیے جیت اچھی ہے آسٹریلیا کے خلاف، چاہے ان کی کوئی بھی ٹیم ہو. اسی ٹیم نے ہمیں وائٹ واش بھی کیا اپنے ملک میں ابھی 2024 میں. تو یہ چیزیں ساری سامنے رکھتے ہوئے پلیئرز کو خود کرنا ہے. آپ دیکھیں رضوان اسی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوا ہے. بابر بیسٹ پلیئر ہے تو بابر کو چاہیے، میں اگر ہوں تو میں بابر کو کبھی 4 پہ نہ کھلاؤں. میں اس کا کانفیڈنس انٹرنیشنل کرکٹ میں بالکل خراب نہ کروں. وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ سے بھی جائے. آپ اس کو ٹاپ 3 میں نہیں کھلاتے، نئی جگہ بنتی تو آپ اس سے اچھا اس کو بینچ پہ بٹھا دیں، ایٹ لیسٹ اس کی کرکٹ تو نہیں نا خراب ہوگی. بالکل. توصیف صاحب آپ اس پہ کیا کامنٹ کیجئے گا؟ ظاہر ہے ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ، کل میں سن رہی تھی ہمارے کیپٹن کہہ رہے ہیں جی تھوڑی چیلنجنگ کنڈیشنز تھیں اور ذرا جو پچ تھی اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. ہم نے 168 بنائے، اس سے زیادہ بنانے چاہیے تھے. پھر بابر کو جس پوزیشن پہ کھلایا، تیسرا فیکٹر یہ کہ آسٹریلیا کی ٹیم میں تو وہ کھلاڑی نہیں تھے، مچل مارش بھی نہیں تھے، جوش بھی نہیں تھے. اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹر تھا جو آسٹریلیا نہیں پرفارم کر سکی اور ہم جیت گئے. لیکن پاکستان کی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس جیت میں بھی کچھ آپ کو لوپ ہولز ایسے نظر آ رہے ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے؟ دیکھیے، ایک تو کامران نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آپ نے جو رنز کی بات کی، یس اتنی اچھی پارٹنرشپ آپ کی لگی جبکہ 0 پہ 1 وکٹ آپ کا گر گیا تھا صاحبزادہ فرحان. اور اس کے بعد آپ دیکھیے، میں پہلے بھی یہ کہتا رہا کہ اگر 6 اوورز کے اندر اگر آپ کی جلدی وکٹ گرتی ہے تو سلمان علی آغا کو جانا چاہیے. یہ بات میں نے کہی تھی، اس لیے نہیں کہی تھی کہ بابر کو کوئی ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن جانا چاہیے. کہ آپ دیکھیں کس طرح ایکسلریٹ، یہ میں نہیں کہتا کہ آگے چل کے اس سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بٹ ایک چانس لینے والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہاں جی ہمیں اس فارمیٹ کی کرکٹ کو کس طرح کھیلنا ہے. وہ ہم نے دیکھا کل سلمان علی آغا نے کھیلا. اس کے بعد آپ دیکھیں جب مطلب آپ ایک ہی بولر پہ چانس لے رہے ہیں، زمبا پہ دونوں سلمان علی آغا بھی اور سائم ایوب بھی، تھوڑا سا رک جاؤ 1 منٹ. ان کو دونوں وکٹیں دے کے ہمارا اسکور ڈاؤن ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا فخر اور بابر، گیندیں جو گیپ میں جا رہی تھی یا باؤنڈری کے باہر جا رہی تھی سیدھی ہاتھ میں جا رہی تھی فیلڈر کے پریشر. اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے فخر پہ کہ آپ کیا کرکٹ کھیل رہے ہو یار. مجھے تو لگ رہا ہے آگے چل کے وہ بھی ڈراپ ہو سکتے ہیں. یہ تو بابر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بابر اپنی جگہ اگر کچھ نہیں ہے تو 4 نمبر پہ بھی جا کے اگر پھر جاتے ہی کوئی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ان کو 5ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں، یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے؟ یہ زیادتی تو ہمارے بہت لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے، تو ایک کے ساتھ اور ہو جائے گی تو کیا ہو گیا، اس میں کون سی اچھی بات زیادتی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا کمبینیشن، اب تو عقل آئی ہے حسن کو کہ ہمیں کس طرح جو ہے آگے پیچھے کرنا چاہیے. پھر یہ کہ آپ فہیم کو اندر ضرور لے کے آئیں. نیچے جو حل ہوا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے. پھر بات کر رہے ہیں کہ ان کو بینچ پہ بٹھانا چاہیے، تو بیٹسمین تو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، کوئی ریزرو میں بھی کوئی بیٹسمین ایک بھی نہیں رکھا ہے آپ نے جو کور کر لے کسی کو. تو آئی تھنک میرا خیال ہے آپ نے جو بنا لی اپنی جگہ. کمبینیشن میں چینج آپ کریں، بابر پہ ہی ہماری سوئی جو اٹکتی ہے نا وہ اب نہیں اٹکنی چاہیے. تو کامران نے صاف کہہ دیا اگر نہیں ہے تو باہر بٹھا دیں گے، اس میں کون سی بات ہے. لیکن گیم کو کے حساب سے آپ کھیلیں گے. اور مجھے فیل ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے میچ میں پھر اگر ایسا ہو یا 2 میچوں میں ایسا ہو تو بابر کو بھی تھوڑی فکریں ہوں. پھر ظاہر ہے ہمارے یہاں ناراضگیاں، ہمارے یہاں کافی چیزیں ہو جانی اور پھر لوگوں کا پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اس طرح کھیلیں کہ کنٹری کی ٹیم کھیل رہی ہے. اور کل انہوں نے بیٹنگ آرڈر بالکل ٹھیک چینج کیا، صحیح کیا بالکل. اور یہی میرا تھا کہ آپ، اور اس کا پے کر گیا وہ. ہم مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اتنے ٹائم سے کیوں، کوئی وہ گریٹ پلیئر اپنی جگہ ہے سارا کچھ، ہماری سوئی وہیں اٹک رہی ہے جا جا کے. کوئی بات نہیں، اس نے صحیح کہا کامران نے، اگر نہیں ہے نیچے جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے بٹھا دیں. آپ ٹیم کے لیے جو اچھا ہے وہ کریں، یہ مت سوچیں کہ ٹیم میں توصیف بھائی بابر کا اسٹرائک ریٹ بھی ہم دیکھتے ہیں 120 130 سے زیادہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ کس حد تک سروائیو کر سکتے ہیں، یہ تو ان کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کامران بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، محمد وسیم کو اسکواڈ میں شامل کیا جا رہا ہے لیکن میچ میں ان کو چانس نہیں دیا جاتا، تو آپ کو لگتا ہے ہوم سیریز میں انہیں موقع دینا چاہیے محمد وسیم کو؟ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتا ہوں محمد وسیم جیسا بولر، ہم نے تینوں فاسٹ بولر جو رکھے سائم جو ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس کی ہے نا، وہ تینوں نئے بول کے ہیں اور کل نظر بھی آیا ہم لوگوں کو.
پہلے تو محمد وسیم سے پہلے حارث رؤف کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے پاور پلے کے بعد کس بولرز کو بالنگ کروانی وہ وہی کر سکتا ہے نا، فاسٹ بالر جس کے پاس پیس ہو، ریورس سوئنگ ہو، ایکسپیرینس ہو، پرفارمنس ہو. ٹھیک ہے میچ کسی سے بھی خراب ہوتے ہیں یار، ہر پلیئر نہیں ہر میچ میں پرفارمنس دکھاتا ہے، ہر بالر نہیں 5 آؤٹ کر کے دکھاتا. ایک دن باقی ہے ٹیم چینج کرنے کے لیے، دیکھ لیں کوئی پوزیشن ہے. بالکل تصویر بھائی بالکل صحیح کہا ہے. اور جہاں تک محمد وسیم کی بات ہے، چلے حارث رؤف نہیں ہے تو محمد وسیم کو رکھنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس پیس والا اور ریورس سوئنگ کرتا. ڈرائی کنڈیشن ہے سری لنکا میں، وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ نہیں ہے. اگر وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر احمد دانیال کو لے لیتے جو ابھی ایمرجنگ میں اس نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے، سپر اوور کی ہے. آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے تھے اور 15 میں ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا، آپ بھی فخر کی بات کی ہے کہ توصیف بھائی نے کہ بالکل صحیح کہا کہ وہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے جو کہا زیادتی کی ہے فخر کو 5 پہ کھلانے کی، ہم نے اس وقت ہی کہا تھا جب 2022 میں 5 اوپنر کھلا رہے تھے، وہاں پہ شان مسعود کو بھی 4 پہ لے آئے، 5 پہ لے آئے. ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کمبینیشن ہی بنا رہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے جو اراؤنڈ جو گروپ ہے نا ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سیٹ کرے، زبردستی کھلانے کی کوشش کرے. فخر بھی زبردستی کھلانے کا کوشش کرے. آپ دیکھیں کہ جس نمبر کا پلیئر نہیں ہے، اگر جگہ نہیں بن رہی تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. یہ پہلے کھیلتے رہے ہیں، پرفارمنس نہیں ہوئی تو اس لیے نیچے لے کے گئے ہیں. آپ اوبلائش نہ کریں. دنیا کی ٹیموں میں جیسوال آپ دیکھیں، پنت دیکھیں، کہ شمن گل دیکھیں، وہ ٹیم میں جگہ نہیں بنا رہے ایز اے اوپنر. وہ ہماری ٹیم میں ہوتے تو ان کو 3 4 5 پہ سیٹ کر دینا تھا. یہ نہیں ہوتا، اوبلائش نہیں کیا جاتا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر شداب ہے تو شداب 8ویں نمبر پہ پلیئر جانے والا نہیں ہے. اب وہ پراپر آل راؤنڈر آپ کنسیڈر کرتے ہیں. خواجہ نافع نے اپنا دکھایا امپیکٹ، اس نے 26 رن ڈیبیو پہ بنائے ہیں. اس نے جو چھکا مارا تھا اس پہ جو 3,500 4,000 تصویریں کھینچی گئی تھی وہ بڑے کلاس کے، اس نے 26 رن بنائے تھے. اس کو چانس دے دیں، شداب کو 4 پہ کھلا لے. اگر فخر کو کھلانا ہے تو فخر کو 4 پہ کھلائیں. آپ بابر کی بیٹنگ نہ خراب کریں، آپ اس کو نہ خراب کریں کہ وہ آپ کی باقی کرکٹ میں بھی سفر کرتا نظر آئے. جیسے ابھی ریسنٹلی اس کی فارم ہے، وہ پریشر لے لے گا، اس کو ویٹ کرنا پڑے گا نا تو کچھ نہیں ہوگا. اگلے 2 جو میچ ہیں اگر ٹاپ 3 میں جگہ نہیں نہ بناتا تو آپ اس کو ریسٹ کروا سکتے ہیں. وہ ایسا پلیئر ہے کہ ڈائریکٹ ورلڈ کپ میں جا کے اس پہ کوئی پریشر نہیں آئے گا کیونکہ وہ سیزن پلیئر ہے، بڑا پلیئر ہے. تو آپ یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کر کے کسی شداب کو 4 پہ کھلا لے، خواجہ نافع کو کھلا لے 5 پہ، فخر کو 4 پہ کھلا لے. آپ کھلائے تو صحیح. اور بھائی مشرف یہ جو کمبینیشن ہے نا، جو پوزیشن بالکل جس پوزیشن پہ بھیجا جا رہا ہے، ذرا بالنگ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. توصیف بھائی ذرا اس پہ بتائیے گا، پاکستان کے جو اسپنرز ہیں 8 میں سے 6 وکٹیں حاصل انہوں نے کی، 2 کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے. تو ظاہر ہمارے لیے سیریز ایک بلو پرنٹ ہے. ہم پہلے بیٹنگ کی کمبینیشن کی بات کر رہے تھے، اب ذرا بالنگ پر آ جاتے ہیں. اسپن کا شعبہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم سری لنکا کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے جو ہمیں کمبینیشن بنانے، جو فیصلے کرنے، آپ نے کہا 1 دن کا ٹائم ہے، ابھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی نہیں، کچھ نہیں ہے. وہ تو انفٹ کرنا پڑے گا یا خود کوئی اللہ نہ کرے ہو جائے، وہ اپنی جگہ بات ہے. ابھی بات کی، دیکھیے ہمارا کوچ کہہ رہا ہے کہ عثمان خان اسپنر کو بہت اچھا کھیلتا ہے. آسٹریلیا نے کہا اچھا لو ہم زمپا کو لگاتے ہیں، کر لے جو کرنا ہے. آؤٹ کر دیا. یہ اس کی بھی تھیوری الگ ہے. ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہر کسی کی 1-2 آدمیوں کی تھیوری الگ ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ بولنگ میں آپ نے بالکل بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ اسپنرز نے بہت ہی عمدہ پرفارمنس دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے دوسری ٹیم میں ان کو آئیڈیا ہوگا. ہم اس پہ نہیں جاتے کہ کون آسٹریلیا کا کھیلا نہیں کھیلا، ہمیں اس سے کوئی نہیں. 160-65 رن کچھ بھی نہیں ہوتے اس میں، چاہے کیسی بھی. اور ظاہر ہے ان کی ٹیم جو آئی ہے وہ ٹیم آئی ہے پورے 15 جو لائے اس میں بیسٹ پلیئر لائے ہوں گے ڈیفینیٹلی. پھر مجھے فکر ہے آپ کی اسپنرز نے تو ایکسٹرا آرڈنری، ہمارے پاس باہر بھی بیٹھے ہیں، لیکن فاسٹ بالنگ میں شاہین پہ مجھے ہے بہت ورڈ ہوں میں. ان کو کھلا بھی شاید اسی لیے رہے کہ ان کی فٹنس کو پورا چیک کریں. وہ پھڑک نظر نہیں آئی. ہم ان کی پاسٹ کی پرفارمنس یقینی طور پہ ہے بالکل اپنی جگہ، لیکن ریسنٹ میں مجھے وہ پھڑک ایکچوئل نظر نہیں آئی بالکل بھی. اور جہاں تک اور مرزا کا تعلق ہے، بالنگ ضرور کی، دونوں لیفٹ آرم بولر کھلائے. کیا اسٹریٹجی ہے کوئی یا کیا ہے؟
मुझे नहीं समझ आ रही, बट स्पिनर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और ये आने वाले वक्त में जो है बिल्कुल। तौसीफ भाई कामरान से भी पूछ रहे थे बॉलिंग के हवाले से। जी कामरान जी बिल्कुल, बॉलिंग देखिए जैम्पा ने तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। आप देखें 4 विकेटें ली हैं, वहां पे अगर वो आउट ना करता तो शायद हम लोग 190 या 200 रन करते, लेकिन यहाँ पे गलती हमारी या हमारे बैटर्स की है कि उनका बेस्ट एक ही स्पिनर है। आप उसको पावर हिटिंग दिखा रहे हैं, उसको प्लेस करके गैप में खेल के आप उसको 6 या 7 रन की एवरेज से खेलते ओवर में, तो उसको रन भी होने थे, आउट भी नहीं होने थे और हमारा स्कोर भी ज्यादा होना था। हम बेस्ट स्पिनर्स को हम बड़ी हिट मारने जा रहे थे जिसकी वजह से आउट हो रहे हैं। उनकी बॉलिंग ठीक है, उन्होंने 4 आउट किए, लेकिन इब्रार ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद सलमान मिर्जा अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा है, अगर वो नया बॉल नहीं करता तो मेरे ख्याल से फिर उसकी जो स्विंग है, जो उसकी आउट करने की एबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा अगर सलमान मिर्जा भी खेलता है तो उसको नया बॉल पहला ओवर दूसरा ओवर करवाना पड़ेगा, स्पिनर ने करना है। कामरान, इसलिए फिर कामरान एक बात देखे, मुझे तो लग रहा है यहाँ से चल के जब श्रीलंका में पहुंचेंगे ना तो एक कोई हमारा मेन फास्ट बॉलर, एक फहीम, बाकी स्पिनर पे काम चलेगा, दूसरे एंड से स्पिनर ही करेगा। क्या वो ग्राउंड मैन ने पिच रोल नहीं करना तसीब भाई? जो भी करना है बज़ाहिर आपने देख ली, इससे अच्छी आईसीसी का इवेंट है तसीब भाई, आईसीसी का इवेंट है। इतना भी नहीं होगा। मैं खराब और अच्छी पिच की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो पोजीशन है उसको बता रहे हैं, जो आप बॉलिंग लाइनअप बता रहे हैं मेरे ख्याल से इतना इजी भी नहीं है। फहीम अशरफ बनता है, फास्ट बॉलर्स भी वहां पे हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पिनर्स हमारे जो है, जो इब्रार ने बॉलिंग की है, ये हमारा स्पिन अटैक जो है मुझे लग रहा है कि बड़ा फायदेमंद होगा श्रीलंका। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 2 मैचेस बाकी है सीरीज के, अब देखते हैं हम कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। कामरान अकमल हमारे साथ थे, माहिराना राय आपने दोनों की मुलाहिजा की। जनाब अब हम यही कह सकते हैं जीत होती है, लेट्स सेलिब्रेट द जीत, लेट्स एंजॉय एंड सेलिब्रेट दिस जीत। अगला मैच हफ्ते को होगा गालिबन, तो वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट एज वेल। हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और जनाब जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है आजकल, और वो है बसंत का। और बसंत ये हो रही है लाहौर में, I was just waiting for this बसंत हो रही लाहौर में, बैठे आप कराची में। देखें पता क्या बात है, मेरा दिल बड़ा परेशान है, मुझे ना छेड़, जख्मों पे मेरे नमक पाशी ना करें। मेरा दिल इसलिए उदास है क्योंकि देखिए ग्रोइंग अप आई ऑलवेज हर्ड कि बसंत कुछ होती है, कभी देखी तो थी नहीं देखी। अब जब बसंत की मंजूरी हुई है तो बस फिर हम दूसरे शहर में आ गए, तो अब बड़ा दिल उदास होता है। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि एसओपीज पे प्लीज लाहौरियों आप लोगों ने अमल दरामद करना, ये ना हो कि अगले 25 सालों के लिए भी आप लोग पाबंदी लगवा लें। तो प्लीज अच्छे से डिसेंसी के साथ आप लोगों ने बसंत मनानी है एसओपीज पे अमल दरामद करते हुए। तो एसओपीज जो हैं वो तमाम तर बड़ी क्लियर हैं, और खास तौर पे हम देख रहे हैं जी कि क्या क्या कहा जा रहा है जी, और इस हवाले से बड़ी पाबंदियां भी हैं। जरा हम कुछ बता दें क्या क्या। बिल्कुल जनाब, बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन पतंग, गुड्डे और डोर की कमी और ऑनलाइन परमिट सिस्टम के गैर फाल रहने के बायस इस फेस्टिवल की जो रोशनियां हैं और जो रौनकें हैं, जो कलर्स हैं, वो मांद पड़ने लग गए हैं। तो चलें जरा पूछ लेते हैं, अलमास खान हमारे साथ हैं। अलमास जरा बताइएगा ये क्या कुछ मसाइल हो रहे हैं, किस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं? अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, लोगों ने तो भरपूर तैयारियां भी की हुई हैं, कुछ तैयारियां भी बाकी भी होंगी। बिल्कुल, ये लाहौर में तो 3 तरह के 3 शोबे तैयारियां कर रहे हैं। एक तो लाहौरिये जिन्होंने पतंगबाजी करनी है वो तैयारियां कर रहे हैं, और दूसरे जिन्होंने पतंग बनानी है, डोर बनानी है, वो तैयारियां कर रही हैं, और तीसरी हुकूमत तैयारी कर रही है कि किसी किस्म की अनटूवर्ड हैपनिंग ना हो सके, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना पूरा काम कर सके। और जिस तरह का आपने सवाल पूछा कि लोगों को मुश्किलात ये पेश आ रही है, लोगों को मुश्किलात अभी तक ये पेश आ रही थी कि पतंगबाजी पतंग फरोख्त करने की आज तक इजाज़त नहीं थी। हुकूमत का जो पिछला नोटिफिकेशन था वो था 1 फरवरी से डोर और जो पतंग है उसको फरोख्त करने की इजाज़त, लेकिन अभी ये खबर आई है कि आज से वो पतंग फरोख्त भी कर सकते हैं, डोर भी फरोख्त कर सकते हैं, और यानी 2 दिन उन्होंने कबल ही इजाज़त दे दी। ये पतंग काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की ये डिमांड थी कि इतना बड़ा लाहौर है, और लाहौर सिर्फ लाहौर वाले कोई 1 करोड़ के करीब इन्वॉल्व होंगे पतंगबाजी में,
دیکھنے میں یا اسے اڑانے میں. اور اس کے بعد لاہور سے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں, اوورسیز سے بھی پاکستانی آ رہے ہیں صرف یہ 3 روزہ فیسٹیول کو منانے کے لیے. تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کسی طریقے سے فروخت کرنے کی ہمیں اجازت دے دی جائے. اب وہ آج انہیں اجازت مل گئی ہے, آج سے یعنی 2 روز قبل مل گئی ہے اجازت انہیں. اور یہ اتنا بڑا فیسٹیول ہو چکا ہے کیونکہ گورنمنٹ خود انوالو ہو گئی ہے. گورنمنٹ نے یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے, پچھلے 20 سال سے اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے ذریعے اسے بند کر دیا گیا تھا, پتنگ بازی پر پابندی لگ گئی تھی. لیکن موجودہ حکومت نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا کہ لوگوں کو یہ بیسیکلی ہوتا تھا کہ سپرنگ سیزن کو ویلکم کرنے کے لیے یہ بسنت منائی جا رہی تھی. اچھا الماس یہ بتائیں, وہ جو کلر والا ایس او پی تھا کہ وہ جو گڈیوں کا جو کلر ہے یا جو گڈے ہیں جو پتنگے ہیں ان کا جو کلر ہے وہ کوئی سنگل کلر ہوگا, بائی کلر نہیں ہو سکتا, تو یہ معاملہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں کس کس رنگ کی ویسی پتنگیں آئی ہیں؟ بالکل یہ اسی طرح ہی ہے, کیونکہ یہ اس کو فیسٹیول کو ایک فیسٹیول کے طور پہ منایا جائے, اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے, اس لیے اس پر یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ کوئی تصویروں والی یا کلرز والی, تاکہ کسی مخصوص پارٹی کا جھنڈا نہ بن جائے, اس لیے یہ منع کیا گیا تھا. کیونکہ جب پارٹی بازی ہو جاتی ہے تو پھر ایک خواہ مخواہ دوسری چھت پر اور ادھر والی چھت پر لوگ خار بازی ہوتی ہے, تو اس پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اس لیے یہ منع کیا گیا تھا کہ پارٹی کا رنگ نہ دیا جائے, کسی بھی سیاسی پارٹی کا رنگ گڈیوں پہ پتنگوں پہ نہ دیا جائے, اور تاکہ یہ کسی بھی انٹورڈ ہیپننگ سے بچا جا سکے. یہی صورتحال اسی وجہ سے آج سے 20 سال پہلے اس پتنگ بازی کو بین کیا گیا تھا. موٹر سائیکلوں پہ چلتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں, جب یہ دھاتی تار کا استعمال ہو گیا, دھاتی ڈور کا, تو لوگوں کے موٹر سائیکل پہ جانے والوں کے بڑے نقصانات ہوئے, یہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئیں ڈور پھرنے سے. لیکن اس وقت کی حکومت نے شاید اس طرح کا کوئی چلے, لیکن اب حکومت نے جی بڑی ریسٹرکشنز بھی دی ہیں, ایس او پیز بھی دیے ہیں, جو کہ ظاہر ہے آپ سب کے فائدے کے لیے ہیں. ظاہر ہے ایک بڑے حادثات بھی ہوئے ہیں, اسی وجہ سے بسنت پر اتنے عرصے پابندی رہی, تو آپ سب نے ان ایس او پیز کو فالو کرنا ہے, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں کیونکہ وہ آپ کی ہی بھلائی کے لیے. بالکل جی. ہمارے پاس وقت آ گیا ہے بریک کا, ہم بریک سے واپس آتے ہیں مزید سیگمنٹس لیے. ویلکم بیک جناب. بھائی وہ تو 2-3 دن پہلے وہ ایک مسئلہ چلا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ پینگوئن تھا ایک جو برفانی پہاڑوں میں نکل گیا, تو ایک پوری گروپ آف پیپل تھا, ایک پوری کمیونٹی یا پوری جنریشن تھی جو اس سے بڑی موٹیویٹ ہوئی. جناب پینگوئن کین ہیز انف کریج ٹو واک اوے فرام دا گروپ اینڈ کمیونٹی اینڈ ڈو واٹ ہی وانٹس, تو ہم کیا کر رہے ہیں لائف میں. لیکن خیر وہ پینگوئن گیا کہاں؟ پینگوئن جو ہے آپ سوچیں 2007 کی ڈاکیومنٹری تھی جو اس کا کلپ اب وائرل ہوا, لیکن جنہوں نے ڈاکیومنٹری بتائی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں کیا کہ وہ گیا کہاں. میرا یہ ایک پوائنٹ ہے اس میں, بہرحال اس میں ہم بات کریں گے. برف کی بات کر ہی رہے ہیں, پہاڑوں کی اور برفانی پہاڑوں کی. پینگوئن ہمیں اس لیے یاد آیا کیونکہ وہ جس طرف جا رہا تھا وہ تھا پہاڑ, اور پہاڑ پہ تھی برف ہی برف. تو یہ جو برف سے ٹھنڈا ٹھار موسم ہے, تو ہم سب جی تھوڑا سا کہتے نا حسرت و یاس بھی تھوڑی سی اس سیزن میں لوگوں کو فیل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن لوگ برف باری کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. جہاں انہیں سنو فال نظر آتا ہے جی بھاگے چلے جاتے ہیں. یہ سیاح جو ہوتے ہیں نا یہ منتظر رہتے ہیں ایسے موسم. جناب استور میں درجہ حرارت -9 ہے, کالام -8 اور اسکردو میں -9 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے. باٹا گرام میں برف باری نے ہر شے منجمد کر دی ہے. باٹا گرام اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنا خوبصورت ہے. اگر آپ یہاں پر اسپرنگ میں جائیں نا, یا آپ یہاں پر فال میں جائیں تو او ہو خوبصورت پہاڑ, گرین لش گرین پہاڑ, اور کیا خوبصورت انوائرمنٹ, صاف ستھرا ماحول, بڑا مزے کا علاقہ ہے. اچھا جناب, آمد و رفت میں اب مشکلات ہیں, بہت سے علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند ہیں, بجلی بھی معطل ہے, اور جو اشیاء خورنوش کی ترسیل ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. لیکن سیاحوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ پلیز نو چینز کا استعمال کریں. نمک پاشی بھی کری جا رہی ہے سڑکوں پہ تاکہ جو برف ہے وہ جلد سے جلد ڈرین آؤٹ ہو. بجلی کی فراہمی آپ کو پتہ ہے کہ معطل ہے. اچھا, راستوں کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے, اور شانگلہ میں برف باری کے بعد بشام سبات روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اچھا, تو یہاں بھی ہماری ایک بار پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ اپنی چیا منانے وٹ ایور ایز اے سیاح ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں, تو آپ نے بھی تمام تر چیزیں ایمرجنسی نمبرز کا ایس او پیز کا یہاں پہ خیال رکھنا ہے. چلیں جی, جب سردیوں کی بات ہو رہی ہے تو سردیوں کی کچھ سوغات ہوتی ہیں بڑے مزے کی, سیزنل
سیزنل فروٹس آتے ہیں. تو میں یہاں پر ذرا مالٹا کے ذکر کر لیتی ہوں. ریڈ بلڈ اورنج ایسی نعمت ہے جو تھوڑا سا ترش تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے, اس کے فوائد بہت ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں لالا محمد صدیقی ایک پیکج لے کر آئے ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. گرم موسم کو آم سے اور سرد کو مالٹے سے خاص نسبت ہے. جیسے آموں میں چونسا تو ویسے مالٹوں میں ریڈ بلڈ کی اپنی شان ہے. اٹک کی زرخیز زمین پہ اگا ریڈ بلڈ قدرت کی ایسی خاص نعمت ہے کہ کھانے والا کھاتا ہی چلا جائے. ریڈ بلڈ اورنج کی روایتی ترشی میں شکر سی مٹھاس لاتا ہے. اٹک کے علاقے جنڈ میں مالٹے کے باغات ایسی رس بھرے ریڈ بلڈ مالٹے کے لیے جانے جاتے ہیں. آج سے 9-10 سال پہلے جب یہ ٹرینڈ تھا کہ ڈریپ ایریگیشن پہ باغات کامیاب نہیں ہیں, ہم نے اس ٹرینڈ کو ختم کیا ہے اور یہ کامیاب ترین ایک باغ ہے. جی, محکمہ زراعت پنجاب کسانوں کو مالٹے کی پیداوار میں اضافے کی ترغیب دے رہا ہے. زیادہ پانی جو ہے نا یہ اس کے لیے اسٹریس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اور ڈرپ اریگیشن کا جو پانی ہے وہ اتنا ہی پانی پودے کو لگتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مالٹی کی پیداوار بہت اچھی آتی ہے. ریڈ بلڈ مالٹا لذت سے بھرپور اپنے اندر طبی فوائد لیے ہوئے ہے جو اورنج پارٹیوں کی رونق بنتا اور کسانوں کے روزگار کا اہم ذریعہ ہے. لالا محمد صدیق, ایئر وائی نیوز, اٹک. کیا خوبصورت یہ ڈرون شاٹس تھے. مالٹے تو تھے ہی تھے, لیکن کیا کمال سنیماٹوگرافی تھی بھائی. وہ جو کہتے ہیں نا اورنج اور مالٹے ہمیں دکھائی دے رہے تھے, کیا بات ہے. قدرت نے کتنی خوبصورت کہتے ہیں نا نیچر میں آپ دیکھیں تو بڑے خوبصورت یہ پھل فروٹ رنگ برنگے. چلے جی بریک. بالکل جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور جناب امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے آ گئے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اکثر لوگوں کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قلب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, مطلب قلب کی آواز نہیں سن پاتے, ہم قلب سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. اب آپ کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ صدف دیکھیں ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. اب اے آئی بھی اردو میں ایجاد کر دیا گیا ہے. اے آئی باٹ اردو بنایا گیا ہے جس کا نام ہے قلب, اور امریکہ میں زیر تعلیم پاکستانی نوجوان ہے تیمور حسن, جنہوں نے اے آئی کو بیسیکلی اردو سکھا دی ہے اور قلب کے نام سے جدید اردو لینگویج ماڈل متعارف کرایا جو اردو زبان سمجھنے اور جواب دینے کی مہارت رکھتا ہے. یعنی کہ اب میں سمجھی, میں کہہ رہی ہوں قلب سے تو ہم ہر وقت ہی ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں. دل کبھی ہمیں اس طرف لے جاتا ہے, ہم اسے اس طرف لے کے جاتے ہیں, کسی اور طرف نہیں لے کے جا رہی. یہ جو دل میں وسوسے بھی آتے ہیں نا, میں ان کی بات کروں. بہرحال یہ بڑا زبردست نام انہوں نے رکھا ہے. ہم پوچھیں گے جی اس نام کے پیچھے کیا کہانی ہے. اچھا, قلب اردو بولنے اور لکھنے والوں کے لیے آپ یہ سمجھیں کسی گفٹ سے کم نہیں, کیونکہ آج کل یہ ٹولز جو ہے بڑے امپورٹنس اختیار کر گئے. اب لوگ اردو زبان میں جن لوگوں کو ظاہر ہے انگریزی نہیں آتی ہے, اپنی مہارت نہیں ہے, اپنے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. طلبہ کے لیے اردو کے سوال پوچھنے کی سہولت موجود ہے, اور اس میں تحقیق بھی ہے, اسائنمنٹ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہے, اگر سب کچھ ہم بتا دیں گے تو پھر ہمارے گیسٹ جو ہیں ان سے ہم کیا پوچھیں گے. لیکن چلتے ہیں جی, بات کرتے ہیں قلب کے موجد, یعنی کہ اس ایپ کے جو آنے والے ہیں محمد تیمور حسن, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ تیمور, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ذرا قلب کے بارے میں بتائیے گا, یہ کیسے کام کرتا ہے, اینڈ واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دا نیم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. قلب ایک اردو کا فاؤنڈیشنل ماڈل ہے, اینڈ قلب کے نام کے پیچھے کوئی بڑا راز نہیں ہے, کوئی بہت بڑی اسٹوری نہیں ہے. بٹ لائک چونکہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن بن گئی ہیں سب کی, اور ہر بندے کے استعمال میں آ رہی ہیں, اور ایک فاؤنڈیشن ہونے کے لیے اردو کی فاؤنڈیشن ایکچولی ہونے کے لیے پاکستان میں اس کا گیپ بہت زیادہ تھا. چونکہ یہ ون آف دا فرسٹ لارجسٹ فاؤنڈیشنل ماڈل ہے, تو دیٹ از وائی اس کو میں نے قلب نام دیا, بیکاز اٹ ول بی اے ہارٹ فار اردوز فاؤنڈیشن ماڈل. اچھا, یہ بات بتائیے گا ذرا تیمور کہ قلب جو ہے از اٹ جسٹ این اسلامک ایپ یا پھر اس کے اوپر جنرل براؤزنگ بھی کی جا سکتی ہے؟ اٹ از این اسلامک, ایسا سمجھے کہ ہر ایک آپ ایک اسکائی اسکریپر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک فاؤنڈیشن بناتے ہیں, رائٹ. اس طرح چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی ہے, ان کے پیچھے ایک لینگویجز ماڈل ہیں جن کے اوپر وہ رن کرتے ہیں. انگلش سکھائی گئی ہے انہیں, ان کو بہت سارے ڈیٹا جو ہے ان کے اندر امبیڈ کیا گیا ہے.
تاکہ وہ اسائنمنٹس کر سکیں اور ایجوکیشنل ٹولس میں یوز ہو سکیں, فاؤنڈیشنل ٹولس میں یوز ہو سکیں, اس کے اوپر AI کے ٹولس بن سکیں. کل جو ہے اٹس سملر ٹو دیٹ. آپ ایسے سمجھیں کہ کسی PhD کے بندے کو آپ نے اردو کی PhD کرا رہے ہیں, رائٹ. سو ان کے پاس بہت سارا ایک واسٹ نالج ہوگا پوئٹری کا, اسلامک نالج ہوگا, ایجوکیشنل نالج ہوگا, گورنمنٹ ڈاکیومنٹس کا نالج ہوگا, اردو سینٹرک. تو یو کین ڈو اینی تھنگ ود اٹ. مطلب ملٹیپل اس میں سبجیکٹ ہیں جس پہ یہ آپ کو باقاعدہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے. ڈیٹا جو فیڈ کیا جاتا ہے بڑا میٹر کرتا ہے. ہم جو چیٹ GPT کی بھی مثال لے لیں تیمور, تو اس میں بھی اردو کا آپشن ہے, بٹ جو اردو ہے وہ ایسی اردو ہے جو ہماری اردو سے بہت ہی بڑی ڈفرینٹ سی نظر آتی ہے. تو اس پہ کتنا کام کیا ہے کہ جس لینگویج سے ہم فیملیئر ہیں ویسی ہی لینگویج ہو, ٹوٹی پھوٹی اردو نہ ہو. تو یہ کتنا سیم لیس ہے, ذرا یہ بتائیے گا. ایگزیکٹلی. یہ سب کا کوشچن, سب سے پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ چیٹ GPT جب اردو لکھتا ہے تو وائی قلب از دیئر, رائٹ. اس کا فاؤنڈیشنل ایک ماڈل بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ریگرس پروسیس سے گزرتا ہے. سب سے پہلے آپ بہت سارا ڈیٹا کرال کرتے ہیں, رائٹ. آپ اس کو ایک نیرو ڈاؤن ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں, رائٹ. سو آپ کے پاس اسی وجہ سے میں نے 7 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اوپر اس کو ٹرین کیا ہے. اس کے اوپر 7 months کا ٹائم لگا اس کو ٹرین کرنے کے لیے, سارے کے سارے AI کو. 7 کیٹیگریز لائک انکلوڈس ڈیجیٹل ڈاکیومنٹس, گورنمنٹ ڈاکیومنٹس, پوئٹری, ایجوکیشنل بکس, ایوری تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اردو. اینڈ سو تاکہ وہ آپ کو بہت ہی پریسائز اور بہت ہی سلیسی قسم کا آنسر دے سکے, رادر دین کہ جس طرح ہیلوسینیٹ کرتا ہے چیٹ GPT آپ کو بہت ڈفرینٹ. یعنی کہ اگر ہم احمد فراز صاحب کا کوئی شعر, اوتھینٹک شعر, ظاہر ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں تو ان کے نام سے نہ جانے کتنے شعر آ جاتے ہیں جو ان کے ہیں بھی نہیں. تو یہاں پر فراز صاحب کے ہی شعر آئیں گے. اگر ہم پوچھیں قلب سے کہ جی فراز صاحب کا کوئی شعر ہمیں بتائیے. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم نے بہت لارج ڈیٹا سیٹ, آپ ایسے سمجھ لیں کہ 6.2 بلین پیرامیٹر سے ہم نے اس کو فردر کلین کرتے کرتے 1.97 بلین پیرامیٹرز پہ لے کے آئے ہیں. اس کے اندر پوئٹری کا بہت بڑا چنک ہے جس ڈیٹا پہ ہم نے اس کو فیڈ کیا ہے. اس کے اندر بہت آتھینٹک آرکائیوز ہم نے ڈالے ہیں جو کہ ریختہ سے کرال کیے ہوئے ہیں. بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو کہ اردو لٹریچر ہے. جی 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 اچھا تیمور, آپ سے میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ میں نے ویسے بھی چیٹ GPT سچویشن بن گئی ہے. اٹس اوکے, ٹیکنیکل ایررز, یہ تو لائیو کا حسن ہے. بٹ میں تیمور سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے بھی کلب ڈاؤن لوڈ تو کیا ہے. یس, میں نے کلب ڈاؤن لوڈ کر لیا. مجھے اس میں پوئٹری والا سیکشن نہیں مل رہا. اٹس جسٹ ورسز اینڈ احادیث اینڈ قرآنک ورسز. تو تیمور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ مطلب ویئر ٹو فائنڈ دا پوئٹری سیکشن, ویئر ٹو فائنڈ دا ایکچوئل چیٹ باٹ والا پارٹ جس میں میں آئی کین آسک کوسچنز فرام کلب, وہ کہاں پہ ہے؟ کل آپ کے پاس جو ہے, آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کیا ہے دیٹ از اسپیسیفکلی اسلامک ایپ وچ از ناٹ مائن. میں نے جو جتنے بھی فاؤنڈیشنل ماڈلس اس دنیا میں ریلیز ہوئے ہیں وہ 2 phases میں ریلیز ہوتے ہیں. پہلے آپ ڈیولپرز ریلیز کرتے ہیں, پھر آپ کنزیومر ریلیز کرتے ہیں. تو ہم نے جو ریلیز کیا وہ ڈیولپر ریلیز ہے اس ٹائم پہ. So your Kalb is not on the Play Store? It's not on Play Store. It's on Hugging Face and Olama, which is a developer friendly tools جہاں سے آپ پروڈکٹس بناتے ہیں. تو اردو کی فاؤنڈیشنل پروڈکٹس بنانے کے لیے it is on the Meta backed, Google backed Hugging Face site. اس کے اوپر سے آپ you can use there. آپ کو وہاں ڈیمو ملے گا, آپ وہاں سے یوز کر سکتے ہیں. آپ جو بھی اس پہ بولیں گے بلکہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اس کو فردر پیرامیٹرز پہ ٹرین کر رہے ہوں گے اس ٹائم پہ. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا تیمور, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اب ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ اس سے پہلے آپ چیٹ لوگ کیا کرتے تھے مومل, یا کسی ای میل کے لیے آپ کو جی میل, یاہو, ہاٹ میل, اس سے ہوتے ہوتے لوگوں کو سب ڈپینڈنٹ تھے جی ہم باہر کی ایپس پر ان پر. تو یہ کتنا بہتر ہے کہ اب ہر کنٹری جو ہے اور ہر زبان میں بولنے والے لوگ اپنی ہی باٹس نکال رہے ہیں, اپنے ہی اس طرح کے AI ٹولز نکال رہے ہیں. یہ کتنا ہیلپ کرے گا ہمارے نوجوانوں کو, چاہے وہ ان کی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ان کی جاب ہو, یا بھی جو بھی کہتے ہیں نا پڑھائی سے ریلیٹڈ معاملات ہوں. جی بالکل, یہ بہت زیادہ بیک کرے گا اور اسی کی وجہ سے ہی یہ ریلیز کیا گیا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو ایک فاؤنڈیشن دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر
بہت ساری ڈفرینٹ پروڈکٹس بنتی ہیں. جس طرح اے آئی کا ایک بہت ہائپ آئی جس کے اندر چیٹ جی پی ٹی آیا, انہوں نے ماڈلز ریلیز کیے, اس کے اوپر ہر بندے نے ڈفرینٹ ٹولز بنائے. کچھ نے ایجوکیشنل ٹولز بنائے, کچھ نے گورنمنٹ ٹولز بنائے, کچھ ڈیلی اپنی زندگی کی چیٹ کرتے ہیں, کچھ کریکٹرز اس پہ انہوں نے ڈپلوائے کیے ہوتے ہیں. سیم گوز ود دس کز اس کو جس طرح سے ٹرین کیا گیا وہ بہت سلیسی ہے, بہت زیادہ ریگرس قسم کا لوکلائزڈ ڈیٹا اس کے اندر ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر جتنا بھی اگر کسی بچے کو کے جی کلاس سے, اے لیول سے, میٹرک سے, ایف ایس سی سے, سی ایس ایس 7 کسی نے اس کے اوپر کوشچن پوچھنے ہیں اور اس پہ تیاری کرنی ہے, اس کے اوپر ٹولز بنانے ہیں, دے کین ڈو اٹ. اور اس پہ آپ کو بہت اچھی کوالٹی ملے گی بیکاز وی آر رینکنگ نمبر 1 رائٹ ناؤ ان دا اردو ماڈلس ود دا لارجسٹ ڈیٹا سیٹ. اور پلے اسٹور پہ کب تک آ جائے گا یہ ایپ؟ پلے اسٹور کے لیے ہم اس وقت جو ہے ہم نے منسٹری کو ایک لیٹر سبمٹ کیا ہوا ہے بیکاز بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ 230 ملین اردو اسپیکرز ہیں, اور آپ جب ان کی ٹریفک آتی ہے آپ کے اپلیکیشن کے اوپر, آپ کو بہت ہائی سرورز چاہیے, آپ کو جی پی یوز چاہیے, آپ کو ریسورسز چاہیے, ہارڈ ویئر چاہیے. تو وی نیڈ دیٹ. ابھی تو وٹ وی ڈیڈ از کہ ہم نے تو اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے. سو اٹس ان دی ڈیولپنگ اسٹیج, اور ابھی آپ ڈیولپرز کے پاس ہے اور پھر ہمارے تک آنے میں تھوڑا ٹائم ہے. آل رائٹ, پرفیکٹ, تھینک یو ویری مچ محمد تیمور, آپ نے اینڈ وی آر لک فارورڈ ٹو ہیو اٹ آن پلے اسٹور اور ایز این ایپ, تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا. مجھے ہماری فیلڈ میں بڑی ویسے ہیلپ ہوگی اگر ہم اردو میں اسے چیزیں وغیرہ پوچھ سکیں گے اور اسے بھائی آپ کے اردو لٹریچر, اردو لینگویج میں آپ بہت کچھ جو ہے جاننا چاہتے ہیں, پرومپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ, خواتین اس سے ان کا کاروبار منسلک ہے, گھر بیٹھے آن لائن وہ بہت کچھ کریں تو انہیں بھی بہت ہیلپ ہو سکتی ہے. تو جہاں پہ ہم مصنوعی ذہانت کی بات کر ہی رہے ہیں اور مصنوعی ذہانت میں ہم دیکھ رہے ہیں اب جدت ہی آتی جا رہی ہے, تو اس طرح زرعی تحقیق اور فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں بھی مدد مل سکتی ہے جناب. پاکستان میں بھی مصنوعی ذہانت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزین گلاس ہاؤسز میں کاشتکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے فاروق اعجاز. موسمیاتی تبدیلیوں نے زراعت کے شعبے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. بدلتے موسموں سے فوڈ سیکیورٹی کو درپیش مشکلات سے نمٹنے کے لیے زراعت میں بھی مصنوعی ذہانت کا استعمال شروع کیا گیا ہے. پاکستان میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر اسلام آباد بھی زراعت میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر کام کر رہا ہے, جہاں پہلے انٹیلیجنٹ گلاس ہاؤس نے کام کا آغاز کر دیا ہے. یہ ایک ایڈوانس فیسلٹی ہے, کلائمیٹ سے ریلیٹڈ, فوڈ سیکیورٹی کے چیلنج, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایسی فیسلٹی ڈیولپ کر لیں جس میں ہم بڑے تھوڑے ٹائم میں ہم ورائٹیز بنا سکیں جو کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو. جدید گلاس ہاؤس میں ایکواپونک سسٹم کے ذریعے کم جگہ پر عمودی طریقہ کاشت سے ہائی ویلیو کراپس کی کاشت بھی کی جا رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ایکواپونک. ایک تو ایسی جگہ, ایک فٹ کی جگہ پہ جناب آپ 24 پودے لگ سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ پرسیژن اینڈ آرگینک ایگریکلچر, یہ اس کی ایک مثال ہے. انٹیلیجنٹ گلاس ہاؤس اور مصنوعی ذہانت کے ملاپ نے زراعت کو نئی جہت دی ہے, جس سے اب سازگار موسم کا انتظار کیے بغیر کسی بھی فصل کی کاشت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. انٹیلیجنٹ گلاس ہاؤس ایک ایسا انقلاب ہے جو فصلوں کی کاشت کے لیے موسمی پابندیوں کو ختم کر کے خوراک کے تحفظ کے لیے معاونت فراہم کرتا ہے. فاروق اعجاز, AR1 نیوز, اسلام آباد. چلیں جی, تو اے آئی کی بہت باتیں ہو گئی ہیں, اب ذرا کچھ ہمارے جو بنیادی ایشوز ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے جی, شاہ فیصل کالونی پل پر ایک اسکول وین میں اچانک آگ لگ گئی. ہم نے اکثر و بیشتر آپ کو یہ خبریں دی ہیں کہ گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی, اب سوچیں اسکول وین تھی, اس میں آگ لگ گئی ہے. 5 بچے جھلس کے زخمی ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیں ان بچوں پہ کیا بیتی ہوگی. اچھا, شہریوں اور پولیس کی مدد سے بچوں کو وین سے نکال لیا گیا, پھر انہیں قریبی اسپتال بھی پہنچا دیا گیا, جس کے بعد ان کی وہاں پر طبی امداد جاری ہے. اسکول وین میں موجود جو بیگ تھے, لنچ باکسز تھے, پانی کی بوٹلز تھیں, وہ مکمل طور پر جل گئی. آپ اندازہ لگائیں اس آگ کا, جبکہ وین بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. یار میں اتنا آئی فیل سو سیڈ فار آل دی کڈز. یہ کنڈیشن ہے, یہ کوئی وین ہے جانے والی اسکول کے اندر, مطلب اس کے اندر انسان کے بچے جا رہے ہیں اسکول کے اندر, یہ جانور بھی نہیں جاتے اس وین کے اندر اسکول, مطلب. اور آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بس کے اندر وین میں لدے ہوتے ہیں بچے, وہ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوتے ہیں, اتنے ہیوی بستے انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں. اینڈ دس از جسٹ ٹین کا ڈبہ, ٹو بی آنیسٹ.
اس میں دیکھیں آپ کی اس کی کنڈیشن آپ کو مجھے نہیں پتا اس کی فٹنس اس کو سرٹیفکیٹ تھا گاڑی کے پاس نہیں تھا ڈرائیور بھاگ گیا ہے اب ڈرائیور ظاہر اس سچویشن سے بھاگ گیا لیکن اسکول کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کن لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں یا کون سی تھرڈ پارٹی کو اسائن کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دے. جی یہ کوئی بختر بند گاڑی اسکول وین لگ رہی ہے آپ کو کہیں سے چاروں سائڈ سے وہ بند ہے اندر بچے گھسے ہوتے ہیں کبھی دیکھیں 2 بجے باہر سڑکوں پہ آپ نکلے جھلسے وہ گرمی سے ہوتے ہیں ویسے ہی اور اوپر سے دیکھیں اس میں آگ آپ یہ دیکھیں بعض دفعہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا تو لوگ جلنے سے کم دھواں انہیل کرنے سے زیادہ ان کی اموات ہوتی ہیں تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن سندھ چیپٹر سے محمد اختر آرائیں. تھینک یو سو مچ اختر آرائیں صاحب, بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے کیا SOPs ہیں؟ ہم تو عجیب و غریب قسم کی وین دیکھتے ہیں. کراچی کی میں بات کروں, مجھے باقی شہروں کا نہیں پتا. یہاں پہ جس طرح کی گاڑیاں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے آتی ہیں 3 ڈبہ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ لٹرلی آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, تو ان کی مینٹیننس, ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ, ان کی SOPs کیا ہیں؟ ٹرو, بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں اس میں 4 ڈائمینشنس ہیں, 4 ادارے جو ہے اس میں رسپانسبل ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ کا ادارہ ٹرانسپورٹ جو 1959 کے قانون کے مطابق ان کو فٹنس کرنی ہے. پرائیویٹ اسکول کا کیا گورنمنٹ سے تعلق ہے؟ دیکھیں اسکول سے تعلق نہیں ہے, ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ. دوسرا جو ادارہ ہے وہ ٹریفک پولیس ہے, اس کی امپلیمنٹیشن. تیسرا جو ہے وہ اسکول ہے. چوتھا کمیونٹی ہے, پیرنٹس. پہلی ذمہ داری اسکول ہے. جی دیکھیں یہ بات, وہ تو سڑک پہ گاڑی جب آئے گی نا تب یہ ادارے حرکت میں آئیں گے. دیکھیے اسکول دیوار کے اندر نہیں ہوتی, دیوار کے باہر ہی ہوتی ہے. وہ میڈیم ہے ٹرانسپورٹیشن. کون یہ طے کرتا ہے اس ڈرائیور سے کہ آپ ہوں گے ہمارے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والی گاڑی؟ دیکھیے جب قانون یہ کہتا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو فٹنس دینی ہے, کمرشل گاڑیوں پر تو توجہ ہوتی ہے. ایک بڑا اسکول ڈیمانڈ کرے گا نا یہ چیزیں, اس گاڑی والے سے, اس مالک سے ڈیمانڈ کرے گا. بالکل ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے کہا کہ 3rd پہ جو ہے اسکول آتا ہے, 4th پہ وہ کمیونٹی آتی ہے جو پیرنٹس ان بچوں کو دیتے ہیں. اس طرح کی پن ڈاؤن نہیں کر سکتے. دیکھیں پیرنٹس مجبور ہیں, وہ کیا کریں. اس شہر میں کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا سر. دوسری بات یہ ہے کسی باپ کا, کسی ماں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ایک بختر بند نیچے سلنڈر جس گاڑی میں لگا ہوا ہے اس میں اپنے بچے کو ٹھوس کے اسکول بھیجے. بالکل بات یہ ہے کہ جب اسکول والے کسی وین, کسی پرائیویٹ بندے سے 10 وینس کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں, کسی کی 5 وینس چل رہی ہیں, کیا وہ اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرتے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, یہ بات کلیئر کر لیجئے, کوئی بھی اسکول کانٹریکٹ نہیں کرتا. بہت کم اسکول ہیں جو اچھی کلاس کے اسکولس ہیں, وہ باقاعدہ فٹنس دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. پرابلم وہاں آتا ہے جہاں درمیانے درجے کے اور چھوٹے اسکولس ہوتی ہیں جو کم فیس لیتے ہیں, وہاں پر اس طرح کی انفٹ گاڑیاں لگائی جاتی ہیں. ادروائز CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں وینس کے اندر, ان کے اندر ٹریکرز لگے ہوئے ہیں, سب کچھ انتظام ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہمیشہ ڈائریکشنز بھیجتی رہتی ہے اور ہماری ریگولیٹری باڈیز بھی لیٹر نکالتی رہتی ہیں. پرابلم آتا ہے آرٹیکل 25A کا. آرٹیکل 25 سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے فری ایجوکیشن. وہ ٹرانسپورٹ کا کہاں سے بندوبست کریں؟ آپ نے درست فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ بیچارے کیا کریں, پیرنٹس مجبور ہیں, وہ فیس نہیں دے پا رہے, وہ سستی گاڑی تلاش کرتے ہیں. لیکن آپ کی اجازت کے بغیر تو یہ پک اینڈ ڈراپ نہیں ہو سکتی ہے نا جب تک الاؤ نہ کریں. ایگزیکٹلی آپ صحیح فرما رہی ہیں, مگر پیرنٹس خود انتظام کرتے ہیں. ایک روٹ پہ 4 اسکول کے بچے وین والے اسی ٹریک سے. آج آپ اگر اس بات کی نوٹیفیکیشن کر دیں, یہ بات کہہ دیں کہ کوئی سوزوکی نہیں, کوئی شازور نہیں چلے گی, کوئی مال بردار, کوئی تو اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ چلیں گی گاڑیاں؟ یہ دیکھیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر بہت سے لوگوں کا راج ہے. وہاں پر ٹرانسپورٹر سے ہم لفظ پھڈا کہتے ہیں نا, ہم نہیں کر سکتے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم 4 دیواری کے باہر جا کے ٹرانسپورٹر سے بحث نہیں کر سکتے. وہاں کیا ہو سکتا ہے سنیے گا ایک لمحہ. وہاں پر یہ جو ہماری ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے وہ صبح کیا کرے, ٹیمیں بنا دے. یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹیمیں بنا دے, صبح اسکول کے باہر جائیں, ساری گاڑیاں جو ڈراپ کرنے آتی ہیں اسے فٹنس سرٹیفکیٹ مانگیں. ہماری تجاویز تو کوئی مانے, ہم پریکٹیکل ایڈوائزز آپ کو دے رہے ہیں. میں آپ کی تجویز کی طرف بھی آؤں گی, لیکن ذرا میں سچویشن جاننا چاہ رہی ہوں. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ ہیں. انور خان ایجوکیشن کو کور کرتے ہیں, ظاہر اس متعلق بہت ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں. انور ذرا ہمیں بتائیے گا کس طرح کی جو گاڑیاں ہیں استعمال ہو رہی ہیں بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے, طریقہ کار کیا ہے, کچھ SOPs ہوتی ہیں, کس بنیاد پر انہیں کانٹریکٹ دیا جاتا ہے, کون اسائن کرتا ہے؟ جی انور.
جی دیکھیں، اس وقت جو صورتحال بنتی ہے وہ اسائن تو اسکول کی منتظمین کی جانب سے کیا جاتا ہے. اسکول کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اسکول کا ایک پورا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. اور جس بات کی آپ نے گفتگو کی، ٹرانسپورٹ گاڑیاں سوزوکی وین استعمال کی جاتی ہیں، مال بردار گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں. بچوں کو اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے کہ جیسے منڈی سے جو ریوڑ کے اندر جانوروں کو لایا جاتا ہے، تخفہ استعمال کیا جاتا ہے بیچ میں بٹھا کے. ایک کیپیسٹی جو کہ 12 بچوں کی بیٹھنے کی ہوتی ہے اس وین کے اندر، اس کے اندر 16 سے 22 بچے آپ کو بائی ایک وقت سے شہر کے اعلیٰ صبح اور جاتے وقت آپ کو چاروں پہ نظر آئیں گے. فٹنس سرٹیفکیٹ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہوتا، اور یہ تمام کی تمام ذمہ داری بنیادی طور پہ اسکول انتظامیہ کی بنتی ہے. اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شہر کے اندر بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر 10 ماہ گرمی رہتی ہے اور 2 ماہ تک کم و بیش سردی پڑتی ہے. اور جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ یقین مانیں کہ وہ بھٹی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. کراچی کے اندر جو گرمی کی شدت ہوتی ہے اس دوران الگ صبح اگر کسی بچے کو 7:30 بجے پک کیا جاتا ہے تو کم و بیش تمام بچوں کو جمع کرتے کرتے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اور واپسی کے اندر بھی یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو بچہ پہلے پک ہوتا ہے اس کو انتہائی آخری میں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بچوں کو اس گھروں پہ چھوڑا جاتا ہے. یعنی صبح 7:30 بجے نکلنے والے بچے 3 ساڑھے 3 بجے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، اس میں ذمہ دار کون زیادہ ہے؟ اسکول کی ذمہ داری بنتی ہے، فیڈریشن جو ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی ذمہ داری بنتی ہے، کون گو ہیڈ دیتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں اختر آرائی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بہت اچھے جو اسکول ہیں وہ بڑے دیکھ بھال کے جو ہیں وین جو ہے اس کو اسائن کرتے ہیں، ڈرائیور کو اسائن کرتے ہیں. ذرا ہمیں بتائیں باقی اسکولز میں کیا پریکٹس جاری ہے؟ جی دیکھیں، کم و بیش گنتی کے چند اسکول ہوں گے جن کو آپ انگلی کے اوپر ٹپس کے اوپر گن سکتی ہیں. اور کم و بیش شہر کے بیشتر اسکولوں کے اندر اسکولوں کی جو وینز ہوتی ہیں وہ انتہائی خستہ حالت کے اندر ہوتی ہیں. متعدد مرتبہ شاہراہوں کے اوپر ابھی میں شاہراہ میں سے گزر رہا تھا، اسکول کی 2 سے 3 وین خراب پڑی ہوئی تھی. بچے اس کو وہاں روڈ کے اوپر موجود تھے، اس گاڑی کو دھکا لگایا جا رہا تھا. ٹریفک جام بہت تھا. انفارچونیٹلی میں ویڈیو نہیں بنا سکا، ورنہ میں ویڈیو کو ضرور شیئر کرتا. بنیادی ذمہ داری بن رہی ہے اسکول انتظامیہ کی، کیونکہ 60 سے 70% برڈن پرائیویٹ اسکول برداشت کر رہے ہیں. بھاری بھرکم فیسیں ہوتی ہیں. جون جولائی کی فیس والدین سے بھی وصول کی جاتی ہے، اسکول کی فیس بھی، وین کی فیس بھی. تو پہلے بندے کے اوپر ذمہ داری بن گئی ان پرائیویٹ اسکولوں کی جو کہ بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں. دوسری ذمہ داری بنتی ہے ڈائریکٹڈ پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ ٹرانسپورٹ کی. ٹھیک ہے انور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ رہے گا. ذرا اختر رائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گا. پبلک ٹرانسپورٹ سے ریٹائرڈ جو گاڑیاں ہیں 70 کی یا 80 کے دہائی کی، وہ استعمال کی جا رہی ہیں اسکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے. اینڈ سر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز، پرائیویٹ اسکولز جو ہیں، لیٹ می سے کہ بہت بھاری فیسز لیتی ہیں. اگر وہ اسی بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ جو بچوں کو گاڑی پک کرنے جا رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ فٹ ہو. اچھا، کیا آپ آج ہمارے پروگرام میں بات بابر کرواتے ہیں کہ ود ان دا نیکسٹ 6 months یا 7 months یا 3 months ایٹ لیسٹ آپ کی جورسڈکشن کے اندر جو آپ کے امبریلا تلے اسکولز ہیں ان میں آپ ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی انفٹ گاڑی بچے کو پک اینڈ ڈراپ نہیں کرے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں ان کی ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے. ایون CCTV کیمرہ لگے ہیں، ٹریکرز لگے ہوئے ہیں. جن کی فیسز کم ہوتی ہیں وہاں پر پرابلمس ہیں. ہمارے اسکولس والوں نے ابھی ہمیں کمپلینس یہ کی ہے کہ آپ ادارہ لیٹر لکھیں. دیکھیں، کم فیس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی زندگی کو آپ خطرے میں ڈال دیں. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا، جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد سب نے کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ اسکول کم فیس لے رہا ہو، وہ چاہے وہ زیادہ لے رہا ہو. دیکھیے، ہماری DG پرائیویٹ اسکول سے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، فیڈریشن ایسوسی ایشنز ڈائریکشن دیتے ہیں. جو چھوٹے اسکولز کے مالکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہمارے ساتھ ایک مدد کیجئے. میں آپ کے توسط سے یہ ان اداروں کو کہتا ہوں کہ کم از کم ٹریفک سیکشن جس ٹیریٹری میں اسکولز آتے ہیں وہ ڈیلی ایک ٹیم نکالیں اور وہ جا کے وہاں کھڑی ہو جائے جہاں پر 10-20 گاڑیاں آتی ہیں، وہیں سب سے ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں. اگر وہ آپ کریں گے تو اسکول انتظامیہ باہر نکل کر آئے گی اور آپ کی سپورٹ کرے گی. میں حکومت کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے، ٹرانسپورٹ منسٹری سے اس پلیٹ فارم سے درخواست کر رہی ہوں کہ جو اس طرح کی گاڑیاں ہیں نا، اسکولوں کو فائن کریں، ان پر بھی بھاری بھاری جرمانے لگائیں، پھر دیکھتے ہیں کیسے گاڑیاں. اور ایگزیکٹلی بالکل درست فرمایا. دیکھیے، گورنمنٹ نے ابھی 5 سینٹرز کا اعلان کیا ہے کہ کراچی شہر میں جہاں یعنی کہ آپ دیکھیں 1 کروڑ کے لگ بھگ گاڑیاں چلتی ہیں، 90 لاکھ 92 لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں، وہاں پر فٹنس کے 5 سینٹر بنائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ ڈیجیٹل QR کوڈ بھی دیا جائے گا. اور ساری توجہ کمرشل پر ہے، ان پہ توجہ نہیں ہے. جیسے کہ انور بھائی نے بتایا کہ وہ سوزوکی ہے، مال بردار گاڑیاں ہیں، پرائیویٹ نمبر ہے، اس کا فٹنس ہوتا ہی نہیں. تو لہٰذا پیرنٹس سے ریکویسٹ یہ کروں گا، وہ بھی دایاں ہاتھ ہے ہمارا، کہ وہ اس گاڑی پہ بچے کو نہ بٹھائیں جس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو. پیرنٹس سے اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ آپ نے کر دی اور ہمارے پروگرام سے آپ نے پیغام بھی پہنچا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے
ہمارے ویورز کو اور ہمیں یہ بات باور کرواتے ہیں کہ اگلے 3, 4, 6, 7 مہینوں میں ایٹ لیسٹ آپ کے امبریلا کے انڈر جو سکولز ہیں وہاں پہ آپ نہ کوئی انفٹ گاڑی چلنے دیں گے, نہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ گاڑی چلنے دیں گے, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز ان کی جو فیس ہے وہ 2 لاکھ ہے, چاہے وہ 5,000, چاہے کوئی بچہ فری میں پڑھا ہے. جانے سر سب کی قیمتی. بالکل, آپ نے دیکھیں ہماری تمام ایسوسیشنز کی میٹنگز ہوئی ہیں, ہم اس پہ بڑی توجہ دے رہے ہیں, ہم تمام اسکول والوں کے ساتھ بات کر چکے ہیں, ڈائریکشنز دے چکے ہیں, تمام ایسوسیشنز ہماری جو ہے اس پہ ایکٹیو ہو چکی ہے مزید. مگر تھوڑا سا ہمیں ڈپارٹمنٹس کا, ٹریفک ڈپارٹمنٹس کا جو میں نے آئیڈیا دیا اس پہ عمل کرنا چاہیے. صبح آ جائیں باہر, ہمارے اسکول اونر باہر آئیں گے, وہ کبھی بھی فیور نہیں کریں گے اس گاڑی کی جو انفٹ ہے. نمبر 2, ہمارا جو فٹنس سینٹر ہے وہاں پر ترجیح دی جائے, اسکول وینس کو پہلے فٹنس سرٹیفکیٹ دیا جائے. اور نمبر 3 جو ہے ہمارے پیرنٹس ہیں وہ QR کوڈ دیکھیں فٹنس سرٹیفکیٹ, پھر اپنے بچے کو اس وین پہ لگائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. وہی QR کوڈ دے کے بسز ہائر کریں نا. دیکھیں یہاں پر یہ کل اگر بچے جو ہے نا ان کو شہری نہ بچاتے, اہل علاقہ وہاں کے لوگ نہ بچاتے, تو خدا نہ خاصا جو گاڑی کی آپ نے کنڈیشن دیکھی نا جلنے کے بعد, ان بچوں کے ساتھ نہ جانے کیا ہوتا ہے, ایک عجیب سانحہ یہ بن جاتا. یہ بچے زخمی ہوئے اس وقت ہاسپٹل میں. آپ ہی دیکھیں گرل لگی ہوئی ہے سر, میں یہی تو بات بول رہا ہوں کہ اس گرل کو تالا لگایا ہوتا ہے, کنڈی لگائی ہوتی ہے, اور بچے اندر ٹھوسے ہوتے ہیں, اور یہ گاڑی پختر بند گاڑی, کوئی جانور تو نہیں جا رہا ہے, مجھے یہ گرلز کا کانسیپٹ نہیں سمجھ آتا. کل پلازا میں بھی کھڑکیوں پہ گرل لگی تھی, ایسی گرل جو نہیں نکالی جا سکتی تھی, جسے کسی کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں. اور یہ اس وقت اس کیفیت میں آپ کے پاس ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے بچوں کی سیفٹی کے لیے لگایا, لیکن یہ گاڑی بچوں کے لیے ہونی ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ, آپ کے ملک میں اتنے عرصے گرمی رہتی ہے, ہیٹ ویو کا سیزن آتا ہے, جب دھوپ میں یہ گاڑی نکلتی ہے نا, تو جو ٹین تپتا ہے اس کے بعد جو بچوں کی کیفیت ہوتی ہے, ماں باپ مجبور ہیں, وہ تو جون جولائی کی فیس پہلے ہی آپ لے لیتے ہیں, ٹرانسپورٹ والے لے لیتے ہیں, جبکہ بچوں نے اسکول نہیں جانا جون جولائی میں, مگر آپ کے ٹرانسپورٹ والے آپ سے فیس لے لیتے ہیں. اور یہ اس کا رہتی سہتی کسر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور بھی ہے کہ بہت سی بسیں ایسی ان کے نیچے سلنڈر لگا ہوتا ہے CG والا, تپ رہی ہوتی ہیں یہ گاڑیاں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کی گرلز تپ رہی ہوتی ہیں, نیچے ان کا انجن ہوتا ہے, انجن ہیٹ ایمٹ کر رہا ہوتا ہے. بچوں کی کبھی اگر آپ حالت دیکھیں نا جون جولائی کے اندر یا مئی جون کے اندر 2 بجے اگر آپ کبھی سڑک پہ نکلیں, وہ بچوں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے, وہ گھومتے بھوکے پیاسے اپنے گھر پہنچتے ہیں. تھینک یو سو مچ اختر ارائیں صاحب, اور ہم یہ ایشو اٹھاتے رہیں گے, اور ہم چاہتے ہیں جناب ایک الگ سی اس کی SOPs آئیں, بتایا جائے کون سی گاڑی بچوں کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے مناسب گاڑی ہے. جیسے باہر کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں نا یلو کلر کی پراپر بس, لاہور میں یلو بس کا انعقاد نہیں کیا ہوا اسکول, تو آپ کو ایسی پراپر ایک گاڑی اسائن کرنی پڑے گی. ٹریفک کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہوگا, اس سے متعلق شخصیات آئیں گی. میں کہوں گی کہ آپ سڑکوں پہ ایسی گاڑیوں کو, خاص طور پہ جو اسکول وینز ہیں, ان کو آپ بھاری جرمانے کریں, نہیں تو یہ لوگ نہیں سدھرنے والے. بالکل جی بالکل, جرمانہ از دا اونلی وے ٹو کیپ ڈیٹرنس. میں بھی یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرتا تو مجھے گوگل ہی بتا رہا ہے بائی دا وے کہ یلو اسکول بس سروس ان لاہور such as big way provide secure AC equipped transport with trained drivers, female attendants and GPS tracking. تو یہ دوسرے ممالک میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لاہور میں یلو بس چل رہی ہے. سوچیں GPS ٹریکنگ کا ہونا, AC کا ہونا, فیمیل اٹینڈنٹ کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے ان بسز میں. جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Stay there with us. ویلکم بیک جناب. اور ابھی ہم بریک پہ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم المیہ یہ اور افسوسناک بات ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ کوئی سانحہ ہو, اس کے بعد پھر اقدامات کیے جائیں. اگر خدا نہ خواستہ ان بچوں کو کل اسکول وین سے ریکور نہ کیا جاتا, 5 بچے جھلسے ہیں, آپ سوچیں 5 بچے, اور سانحہ گل پلازا گزرے ابھی کوئی 10-12 دن ہوئے ہیں. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. پورے ملک میں نا بچوں کے لیے وہ یلو بس سروس ہونی چاہیے, جو پوری اسٹینڈرڈ ایک ہے انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں تمام تر بچوں کے لیے سہولیات اور سیفٹی اقدامات ہوتے ہیں. اچھا جی, ذرا اب ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں. یہاں پر ایک وائرس کی بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے, اور ورلڈ وائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائرس کافی پھیل رہا ہے. اس کا نام ہے نیپا وائرس. اچھا, اس کے کیسز سامنے آئے ہیں, اور خاص طور پہ جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر اب کافی زیادہ پینک ہو گیا ہے, کیونکہ ماہرین اس وبا کو ایک خاموش اور مہلک قاتل قرار دے رہے ہیں. کرونا کے بعد یہ وائرس عالمی سطح پر صحت کے لیے ایک بہت بڑا سنگین خطرہ بن کر سامنے آیا ہے. اب ماہرین کے مطابق نیپا وبا جو ہے, اس کے پھیلاؤ سے بھارت میں T20 ورلڈ کپ میں شریک کھلاڑیوں کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں, کیونکہ بھارت میں کچھ کیسز آئی گیس رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں مطلب کافی حد تک وائڈلی اسپریڈ ہو چکا ہے نیپا وائرس, اور اب ہو کیا رہا ہے کہ اب جو ہوائی اڈوں کے اوپر اسکریننگ کا عمل شروع ہو چکا ہے.
बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है। इसके साथ ही हमने देखा कि गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की भी हिदायत की गई है। तमाम क्लियरेंस के बगैर किसी फर्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सूबों को निपाह के लिए मखसूस अस्पताल और तरबियत याफ्ता अमला यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई है। तो आई एम ग्लैड कि ये बरवक्त इकदाम किए जा रहे हैं, बिकॉज़ आफ्टर कोरोना वी रियलाइज्ड कि हमने लेट कुछ इकदाम किए थे जो कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए। इसका फर्टिलिटी रेट जो है वो मैं देख रही थी 40 से 70% तक बताया जा रहा है। दूसरे ये कि ये फैलता किससे है, ये बिल्कुल कोरोना की तरह फैल रहा है। कहा जा रहा है चिमगादड़ से ये या फिर जो पिग है उनसे ये जी ट्रांसफ़र होता है। फ्रूट्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं और किसी इंसान को भी लग सकते हैं। चलें जी, तो इस पे बात कर लेते हैं। और भारत में ये जो फैल रहा है तो ज़ाहिर है इस वक्त ख़तरे की घंटी वहाँ पर ये कि एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की टीमें पहुँचेंगी। वर्ल्ड कप T20 का वहाँ पे इनेकाद होना है, तो किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? ज़ाहिर है सारे लोग अब कंसर्न होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। थैंक यू सो मच सईद खान साहब डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताएं व्हाट इज़ नीपा वायरस। Thank you very much for having me on the show for this very important topic. नीपा वायरस एक वायरस है। नीपा इसको इसलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट जहाँ पे ये डिस्कवर हुआ था लेट 90s में, उस जगह का नाम नीपा था, तो इसलिए इसका नाम उस जगह की वजह से, गांव की वजह से नीपा है। और इसके केसेस वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, लेकिन करंटली जो इंडिया में केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2023 में भी रिपोर्ट हुए थे और ये अगेन दोबारा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अगर कोविड से हम कंपेयर कर लें तो इसकी जो हलाकत का रेशो है वो अप टू 75% है। अप टू 75%। अगर किसी को हो जाए तो चांसेस है कि 75%, यानी ये 100 लोगों का इन्फेक्शन होता है तो 75 लोगों की उसमें से अमवात हो सकती है। इसमें बहुत लीटल है। मतलब कोरोना से 100% ज़्यादा कि कोरोना की जो लिटलिटी थी वो 2% थी, ओनली 2% उसका जो ये लंग्स को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी इशू बनते हैं। ये कई इनिशियली तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट से या खाने पीने के जो कंटेमिनेटेड अशिया है, स्पेशली जिस तरह आपने तमहीद बांधी के जो ये जोनोटिक इन्फेक्शन, ये बेसिकली इंसानों की बीमारी नहीं है, ये जानवरों की बीमारी है। खुसूसन इसमें बेट है, पिग्स है, ये वहाँ भी पाया जा सकता है और वहाँ से ये ट्रांसमिट होकर फलों से कैसे? फलों से जब चमगादड़ फलों को खाते हैं तो जो बचा कुचा फल है उसमें उसका लुआब शामिल हो जाता है चमगादड़ का, या उसमें वो यूरिनेट कर देते हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आता। और वो जो गला सला पड़ है या कंटेमिनेटेड फल है, इसलिए हम कहते हैं कि कटे हुए फल बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, इंक्लूडिंग दिस। बाकी जो है बीमारियां फैल सकती है। जब यानी कि अगर आप लोग फल भी खरीदने जा रहे हैं तो आपने प्लीज़ एहतियात बरतनी है कि अगर कोई गला सड़ा फल है या कहीं से कुछ काटा हुआ है तो वो नहीं खरीदिएगा आप। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो इब्तिदाई सिम्टम्स है वो तो रूटीन सिम्टम जिस तरह बाकी बीमारियां होती हैं, जिसमें फ़ीवर है यानी शदीद बुखार है, जिस्म में शदीद दर्द है, वोमिटिंग हो सकती है और ड्राउनीनेस होती है, ये काफ़ी कॉमन अलामात है। तो इसलिए जब तक लेबॉरेटरी टेस्ट ना हो तो इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसके जो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स में है जब नर्वस सिस्टम या ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, इंसेफेलाइटिस हम कहते हैं, तो उससे फिर जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, वनूदगी तारीफ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है। तो ये इसके एक्सट्रीम जो अलामात शामिल हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अभी इंडिया में ये बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको आपने भी तमहीद बांधी कि जब कोविड से हम कंपेयर कर लें तो उस वक्त हमें बहुत लेट रिस्पॉन्स। हमने इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर ली, अब हमें बताएं हाउ टू प्रिवेंट इट। प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम कोविड के रिसेंट पैंडेमिक देखो उससे हमें लेसन लर्न करना चाहिए कि चाइना में केसेस फर्स्ट आने शुरू हुए, थोड़ा सा WHO ने लेट रिस्पॉन्ड किया और केसेस फैलने शुरू हो गए, फिर भी चाइना ने बहुत बेहतर इकदाम कर लिए थे। इस वक्त अब इंडिया में केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए इंडियन हुकूमत को और फिर WHO को, कि वहाँ से ये फैलने ना पाए, कि जो ओरिजिन है इस वक्त इंडिया में है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कोई फैले हुई बीमारी करंटली नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मतलब कहीं और पे नहीं है इसका सोर्स। तो अभी वर्ल्ड कप का इनेकाद तो हो ये रहा है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया को इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए कि एक अब ये जब 2 केसेस कह रहे हैं तो ये 2 तो ये रिपोर्ट कह रहे हैं और इसमें कभी इम्कान है कि केसेस वहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सर, इंडिया स्ट्रिक्टली कैसे मॉनिटर करेगा निपा वायरस को, जबकि उनका सारा ध्यान ही यहाँ पे है कि वर्ल्ड कप में किस तरह से क्रिकेट को सियासत अदा करना है, जबकि उनका ध्यान ही सारा ये है कि प्रॉक्सी को कैसे फंड करना और दहशतगर्दी करवानी है। इंडिया से ही क्यों? वाई इज इट ऑलवेज इंडिया जहाँ से ये इस तरह की वबाएं, इस तरह के वायरसेस
پھوٹتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے بلکہ دنیا کے عوام کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. تو WHO کو اس میں جمپ کرنا پڑے گا کہ آپ کی جتنے بھی فلائٹس اسپیشلی جو لوگ وہاں جا رہے ہیں یا وہاں سے موو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹریولنگ کے تھرو یہ بیماری بہت جلدی پھیل سکتی ہے. تو لازمی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ WHO کم سے کم اس میں جمپ ان کریں, کیونکہ لوکل لوگ تو ہو سکتا ہے وہ کیسز چھپا بھی سکتے ہیں. متعلقہ بورڈز ہیں ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بھائی کیا SOPs ہیں, کتنی آپ لوگ اسکریننگ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صرف کھلاڑیوں کی ہم بات نہیں کر رہے, چلیں وہ تو ایک ریسٹرکٹڈ ماحول میں ہوں گے, جس طرح کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا میچز بھی ہو رہے تھے, بٹ سٹل پبلک تو آئے گی نا, تماشبین تو آئیں گے وہاں پہ, انہوں نے ٹکٹ لیے ہوئے آلریڈی. تو کیا SOPs ہونی چاہیے اتنے بڑے کراؤڈ کو؟ ان کی کافی لمیٹیشنز ہے اس وقت انڈیا کے, جس طرح وہ بہت دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کی امپورٹنس ہے اسکریننگ ٹیسٹنگ, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح کووڈ میں بلک میں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, تو آپ یہ کیا میک شور کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بندے کی یہ ٹیسٹنگ کریں کہ وہ رول آؤٹ کریں کہ ان کا جتنا بھی اسٹاف وہاں یہ میچز مانیٹر کر رہے ہوں گے ان کی اسکریننگ ان کو انشور کرنی چاہیے, کہ یا جو گیسٹ کو ڈیل کر رہے ہوں گے ان کو انشور کرنا چاہیے. اتنا لارج کراؤڈ ہوگا, اٹس ویری ویری ہارڈ ٹو مانیٹر دی انٹائر سچویشن. بجائے اس کے کہ ساری ٹیمز کو, شائقین کرکٹ کو ایک گراؤنڈ میں جمع کر لیا جائے اور اس جگہ پر خاص طور پر اس ملک میں جمع کر لیا جائے جہاں پر اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے, نیپا وائرس, جس کو ابھی تک ہمیں اسکروٹنائز اور مانیٹر کرنے کا طریقہ کار نہیں سمجھ میں آ رہا. تو بجائے اس کے کہ وہ انڈیا میں ورلڈ کپ کرایا جائے, بہتر ہے کہ ICC اس چیز کے اوپر غور و فکر کرے کہ کسی ایسے وینیو پر کروا جائے جو کہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, جہاں پہ کوئی ایسی وائرل انفیکشن نہیں چل رہی, کوئی وبا نہیں پھوٹی ہوئی, تاکہ شائقین کرکٹ کے لیے بھی سیف ہو جائے. اور جو باقی ملکوں سے اتنی ٹیمز آ رہی ہیں جنہیں اپنے ملکوں میں واپس جانا ہے, ان کو خدا نہ خاصا اٹریکٹ نہ کر جائے وائرس. بالکل, یہ بہت آئیڈیل آپ نے سولوشن دیا ہے. جس طرح کووڈ میں تھا کہ جب کلاسز میں ہم احتیاط کر رہے تھے, ورک فرام ہوم ہم نے ایک سجیشن دے دی تھی کہ کلاسز ورک فرام ہوم کر لیں. تو یہاں پہ اس وقت انڈیا میں اگر کیسز ہیں تو یہ آپ نیوٹرل وینیو پہ کر سکتے ہیں, جس طرح دبئی ہے یا سری لنکا اس وقت کرنٹلی ان کے پاس بہتر آپشن ہے, تاکہ جہاں پہ یہ وبا ہے وہاں پہ کم سے لوگ ٹریفک موومنٹ ہو. ادروائز یہ وہاں سے اگر سب لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں, اس میں کافی مطلب 14 days لگیں گے. بندہ انفیکٹ ہوگا, 14 days بعد وہ گھر پہ جائے گا, وہاں پھر بیماری پھیلائے گا, تو یہ پورے دنیا میں پھیل سکتا ہے. تو اس وقت کوشش کرنی چاہیے, ایک تو سرویلنس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اسکریننگ کی جائے, دوسرا پریونشن کہ جو مریض ہے یا جو انڈیمک ایریا ہے وہاں پہ موومنٹ کو روکا جائے, وہاں جانے سے گریز کیا جائے. تو اس وقت لیول کیا ہے, کس حد تک وہاں پر کیسز رپورٹ ہوئے, خطرے کی گھنٹی کب بچتی ہے اس طرح کی؟ مطلب یہ قویم کہانی کہ وہ کیسز کم بتا رہے ہوں گے. اگر دو ابھی تو انڈر رپورٹنگ کے کبھی امکان ہے بھائی, اگر 2 لوگوں کو ہوا ہے تو کیونکہ یہ تو پھیلنے والی بیماری ہے, تو چانسز تو یہی ہے کہ وہ یا انہوں نے اسکریننگ نہیں کی پوری ایریا کی, یا یہ ہے کہ یہ 2 کیسز محدود کیسے ہو سکتے ہیں. جس طرح کووڈ میں تھا, کووڈ میں بھی کافی, حالانکہ ایسے نمبر اب جو ٹرانسمیشن نسبتاً کووڈ سے کم ہے لیکن لیتھلٹی کافی زیادہ ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے, اور اس میں انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں اس کو بھی ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ اس وقت جو اگر یہ میچز وہاں پہ نہ کرائے جائیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. کیونکہ جب ہم کرونا وائرس بھی دیکھا تو ویکسین نہیں تھی, تو اس کی بھی کوئی ویکسین نہیں ہے کرنٹلی, کوئی ویکسین ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں, اور لیتھلٹی اس کی کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ کووڈ کے جو لیسن لرن اگر ہم کریں تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط ہی سب سے بیٹر ہمارے پاس اس وقت ہتھیار ہے یا وہ علاج ہے. خدا نخواستہ اگر بڑے پیمانے پہ لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کافی اس میں سے کیجولٹی پھر ہو سکتی ہے, اور وہ کنٹرول کرنا پھر اس کے لیے مشکل ہوگا. تو ابھی اسی وقت یہ بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کراؤڈڈ ایریاز کو شفٹ کیا جائے کئی ایسے نیوٹرل وینیو پہ جہاں پہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. اور انڈیا میں بالکل یہ ورلڈ کپ کا انعقاد نہیں ہونا چاہیے, اٹس اے گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی. مطلب مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگ جب گھر ہو جائیں گے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب کرکٹرز بھی ہیں لیکن جو شائقین ہیں وہ تو لاکھوں روپے دے کے وہاں پہنچ رہے ہیں, اور بجائے کہ وہ ایک میچ دیکھنے کی تفریح کے لیے کریں, اور جب اپنے اپنے گھر ہو جائیں گے پوری دنیا میں تو وہ بیماری وہاں پہ ٹریول کے ذریعے پھیل سکتی ہے. تو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے, اگر وہی لازمی کر بھی رہے ہوں تو پھر وہ اسکریننگ کو انشور کر لیں, لیکن وہ کتنے لوگ کریں گے, کتنا وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن ہمیں ظاہر ہے ہمارے ملک میں کیس ابھی رپورٹ نہیں ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, کہ اللہ کرے کہ کوئی کیس رپورٹ نہ ہو. مجھے یہ بتائیے گا ہم احتیاط کیا کریں, کیونکہ ہم نے کرونا سے بہت کچھ سیکھا تھا مگر ہم نے سب بھلا دیا ہے.
ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کرنٹلی پاکستان میں کوئی کیس اس وقت رپورٹ نہیں ہوا. دوسرا گورنمنٹ الرٹ ہے, مطلب اس میں جو آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ آلریڈی لوگ ہیں جو کہ وہ کورونا کے وقت کے بعد سے مسلسل وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ جو سمٹمیٹک پیشنٹ ہیں, جو پبلک ہیلتھ لیب ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے, ہم وہاں سے کنیکٹڈ, جو بھی سمٹمیٹک جن بندے کو بخار ہے یا کوئی سمٹم ایم پاکس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے تھے, اس کے بارے میں ایڈوائزری جاری ہوئی ہے. تو جو بھی بخار والا پیشنٹ ہوگا اس کی اسکریننگ فردر ٹیسٹنگ کے لیے ہوگی. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اور سندھ گورنمنٹ نے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ اس طرح کے سمٹم, کیونکہ یہ ٹریولنگ کے ذریعے کرنٹلی پاکستان کے اندر کوئی کیس رپورٹ ہی نہیں ہوا. کورونا بھی یہ تھا, تو یہ جو کیس رپورٹ ہوا تھا وہ ٹریولنگ کی وجہ سے, مطلب یہ امپورٹڈ ایک انفیکشن ہے کرنٹلی. تو جب باہر سے آئے گا اور باہر آپ وقت پہ مانیٹر کر لیں گے ایئرپورٹ پہ پرٹیکولرلی, تو انشاءاللہ یہ کوئی کیس پاکستان میں نہیں آئے گا. ایم پاکس کو بھی اچھی طرح ڈیل کیا گیا اور اس وقت اس پہ بھی اسٹیپ لیے جا رہے ہیں. تو ہم ماسک کا استعمال شروع کر دیں لوگ. بالکل, مطلب ساری بیماریوں کے ضروری نہیں کہ کوئی بیماری میڈیا میں آئے گی تب ہم احتیاط کریں گے, بلکہ صفائی نصف ایمان ہے ہمارے مذہب میں ہے. تو ہم بالکل ہاتھ اگر ہم واش کر کے ہر وقت رہیں, جو ہم نے تمہید باندھی کہ پھل فروٹ اسپیشلی کٹے ہوئے پھل جو بچے ہوئے نہیں دھونے چاہیے, بالکل اس کو واش کرنے چاہیے. اور جو کلوز کانٹیکٹ ہے, اگر کوئی کسی بھی بندے کو نزلہ زکام ہو کوئی کسی بھی طرح کا, ضروری نہیں کہ آپ اس کو کوئی نام دیں, لیکن وہ ایک بیمار شخص ہے تو اس سے وہ خود ماسک پہن لیں, اور ہم بھی اگر ان سے تیمارداری بھی کر رہے ہو تو ماسک پہن لیں اور جو ہاتھ یہ تو خیر ایک جنرل رول ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. کووڈ کے جو ایس او پی اگر ہم وہی امپلیمنٹ کریں تو ہم بالکل اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیں ابھی پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان یا ہمارا جو متعلقہ صحت ڈپارٹمنٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کرتی ایسی کوئی بات, تو آپ لوگوں نے احتیاط بہرحال آپ ویسے بھی کریں. ڈسٹ سے بچنے کے لیے آپ ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں, صفائی نصف ایمان ہے. اور دیکھیں بیماری یا وبا جو ہے وہ کسی ملک سے ایسوسیٹ نہیں ہوتی ہے. جب کووڈ آیا تھا تو چائنا ووہان چائنا وائرس کہا گیا تھا, وچ از ویری بیڈ. یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنی چاہیے, انفارمیشن فراہم کرنی چاہیے تاکہ زندگیوں کو بچایا جا سکے. تو مقصد بنیادی ہمارا یہی تھا اس سارے ایشو پر بات کرنے. اگریڈ. موونگ فارورڈ جناب, اب ہم ذرا ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کیا کہہ سکتے ہیں, بہت تیزی سے وہ انسٹل کیا جا رہا ہے. اور وہ جناب بات ہے کچھ ایسی میں صدف کہ جس طرح سے مرد اور خواتین جس طریقے سے پلاسٹک سرجریز کی طرف جا رہے ہیں. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ پلاسٹک سرجری کرواتی ہیں. یہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جس ایرا میں ہے نا, جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں وہاں پہ فلٹر کا زمانہ ہے. بیوٹی سٹینڈرڈ جو ہیں سائم وہ بہت زیادہ عجیب ہو گئے, ان ریئلسٹک ہو گئے. عام جو انسان کی شکل جو ہے, اب اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر کوئی جو ہے نا بیوٹی عام انسان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ نہیں رہے گی. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی صدف کہ بیوٹی سٹینڈرڈز یہ بنائے کس نے ہیں, مطلب who created these beauty standards کہ سفید رنگ ہونا چاہیے, آنکھیں ایسی ہونی چاہیے. نہیں, دیکھیں یہ جو ایپس ہیں نا یہ تو پیسہ کما رہی ہیں, یہ تو پیسہ کما رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ سفید رنگ جو ہے وہ خوبصورتی کی ضمانت ہے, یا ایسی ناک یا ایسے بال یا ایسی آنکھیں جو ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہوں گی تبھی آپ خوبصورت ہیں. نو, دس از ناٹ رائٹ. اون یور اسکن, اون یور کلر, اون یور فیچرز. یہ آپ کو قدرتی گاڈ گفٹڈ ہے. اور ضرور دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ اب سب ایک جیسے لگنا شروع ہو گیا. یہی میں پوائنٹ کہنے والی تھی, کیونکہ جو ایستھیٹیشین ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک ہی فارمولا ان کے پاس, چیکس کو ہائی کر دیں, ناک کو تھوڑا سا سیدھا کر دیں, اسمائل لائن سے بوٹاکس ڈال دیں, اس کے بعد سب ایک جیسی شکل لگنے لگے. تو اللہ پاک نے ہم سب کو ڈفرینٹ بنایا اور یہی ہماری بیوٹی ہے. اور امپرفیکشن میں ہی بیوٹی ہوتی ہے. اگر بہت کوئی پرفیکٹ ہوگا تو وہ بیوٹی سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ان ریئلسٹک لگتے ہیں. اچھا جی, میں یہ بات کیوں بتا رہی ہوں, یہ ساری تمید اس لیے باندھی کہ پیرس میں کاسمیٹک میڈیسن انڈسٹری کا سالانہ اجلاس ہوا اور ایک رپورٹ بتائی گئی. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک دہائی کے دوران مردوں میں پلاسٹک سرجری کرانے کی شرح خواتین سے زیادہ ریکارڈ ہوئی ہے. اور خاص طور پہ کن کنٹریز میں, مڈل ایسٹ کنٹریز, لاطینی امریکہ کے خطوں میں رجحان زیادہ نظر آ رہا ہے. اور بھائی اس کی نان سرجیکل کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے, انجیکشنز ہیں, لیزر تھراپی ہے, اور بھی باقی چیزیں جس میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو مرد بھی بہت کانشیس ہو گئے, صرف خواتین ہی نہیں, مرد بھی اب
کہتے ہیں نا اس کمپٹیشن کی دوڑ میں اب پیچھے نہیں ہے, تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو زیادہ اس لیے اس طرف یہ مردوں کا رجحان آ رہا ہے کیونکہ مردوں بیچاروں کو تو ویسے ہی بات پہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ فلانا اس کے بال نہیں ہے, اس کے رنگ ایسا ہے یا اس کا وہ ایسے, تو وہ انسیکیورٹی کے اندر ہی تو بات کرنے کا جو تمہید ہم نے باندھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ہیو کانفیڈنس آن یور سیلف, اور یہ معاشرتی بنائی ہوئی انسیکیورٹیز ہیں, یہ میٹر نہیں کرتی. موونگ فارورڈ, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آپ کو بتائیں کہ ایک بڑی خوشائند ہیپننگ ہوئی ہے. 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال ہو گئے ہیں اور جناب ڈھاکہ سے پہلی پرواز 150 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی اور رن وے پر پرواز کو واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا. گورنر سندھ نے مسافروں کا استقبال کیا اور اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا, اور گورنر نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوگوں کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں اور نیا شروع ہونے والا سفر امن و تجارت کا ذریعہ بنے گا. کامران ٹیسوری نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا متحد ہونا بھارت کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے. کرکٹ میں بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف بھی سازش کی ہے اور بھارت ہی دونوں ملکوں میں دہشت گردی کروا رہا ہے. تو بھائی یہ تو بڑا زبردست کہتے ہیں نا کہ 14 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان فضائی رابطے بحال ہوئے ہیں. ڈھاکہ سے پہلی پرواز 150 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی اور رن وے پر پرواز کو واٹر سیلیوٹ دیا گیا. سو دیٹ واز دا سین, یہ منظر ہے. ہاں جی. اچھا جی, اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی مزے کی سٹوری جو میری نظروں سے گزری ہے, جو ویژولز بڑے مزے کے ہیں. 2 سال کی عمر میں سے ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ 2 سال کی ایج میں میموریز ہیں آپ جب 2 سال کے کچھ میموریز نہیں ہیں, مطلب بولنا بھی نہیں آتا ہوتا ہے بچے کو, چلنا بھی شاید نہیں آتا, چلنا آتا ہوتا ہے, بولنا پراپر نہیں آتا ہوتا, پہچان بھی نہیں ہوتی چیزوں کی. تو آپ دیکھیں کہ سنوکر کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سنوکر ایک بہت مشکل سپورٹ ہے. آپ کو ذرا پہلے مناظر دکھاتے ہیں. 2 سال کا بچہ ہے وہ کیا کمال سنوکر کھیل رہا ہے. مینچسٹر کے یہ مناظر ہیں جناب, یہ چیک کریں, یہ دیکھیں سٹک کا سائز دیکھیں بچے سے کتنا بڑا, یہ دیکھیں ٹیبل کے اوپر چڑھ کے وہ سنوکر پراپر کھیل رہے ہیں اور پراپر شاٹس ہیں یہ, دیز آر پراپر پرفیکٹ شاٹس. آئی تھنک اس کے جو ہیرو ہیں نا اس کے ابا ہوں گے ڈیفینیٹلی. ابا نے یہ اس گیم پہ بچے کو لگایا ہے اور ان کو دیکھتے دیکھتے اب وہ ان سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو بھائی چیک کریں. واو, گینیز ورلڈ ریکارڈ کی جو وہ تمام تر پروسیجر ہے اس میں اس بچے نے 2 دفعہ کوئی ریکارڈ بھی قائم کیا ہے. اور یہ ٹرافی آپ دیکھ رہے ہیں بچے کی, یہ دیکھیں جناب 2 سال کی عمر سے کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اچھا, مینچسٹر سے ان کا تعلق ہے, عمر صرف 2 سال ہے, نام ان کا جوڈی ہے اور 2 گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام ہی کر چکے ہیں. سب سے پہلے صرف 2 سال میں 261 دن کی عمر میں انہوں نے سنوکر ڈبل پاٹ مکمل کیا, اور پھر 12 اکتوبر 2025 کو جب اس کی عمر 2 سال 302 دن تھی تو جوڈی نے مشکل ترین پول بینک شاٹ کو کامیابی سے کھیل کر تاریخ رقم کر دی. کیا بات ہے بھائی, یہ بچہ تو بڑا ہو کر کوئی کہتے ہیں نا کتنے ایوارڈ لے گا. اس کے سائز سے آپ اسٹک چیک کریں کتنی بڑی ہے. تو بہرحال بچے آج کل کے بڑے ذہین ہیں, تیز ہیں. پیرنٹس کو اپنے بچوں کے جو شوق ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ابھی 2 سال کا بچہ سنوکر کھیل رہا ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی 19-20 سال کا لڑکا بھی اگر سنوکر کلب کے باہر پکڑا جائے نا, درگت بنا دیتے ہیں اس کے ابا اس کی پکڑ کے. تو یہ وہ گھر والوں کو بتا کے جائیں نا کہ آپ سنوکر کھیلنے جا رہے ہیں. ہاں, بتا کے جاتے ہیں, اسکول بنک کر کے جاتے ہیں یا کالج وغیرہ بنک مارتے ہیں. جناب ہماری کلوزنگ کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں دیں اجازت, بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.